अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले मौसम की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की बात करूँ तो आज के रोज़ में 17 डिग्री रहेगा और साथ साथ कम से कम टेम्परेचर 6 डिग्रीज रहेगा। अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की तो 97 मीटर्स विजिबिलिटी है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड है। कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम रखें और नहीं रख पाते हैं तो कॉल करके बता दीजिए कि हम लेट हो जाएंगे। तेज़ी मत करें, ना अपनी जान ना किसी और की जान को खतरे में डालें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ हवा की तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चल रही है और फॉग बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत ख्याल करें, बहुत ज़्यादा ख्याल से ड्राइव करें। अगर आप मोटर बाइक पर ट्रैवल करें या वैसे ट्रैवल करें बहुत बहुत ध्यान करें। और साथ यूवी इंडेक्स 0 है ऑफ कोर्स, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है इस वक्त, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो हमें 11 से 3 बजे के दरमियान में हो सकता है थोड़ी बहुत धूप देखने को मिले। तो कोशिश करें कि सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव नोट पर, एक पॉजिटिव बात के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद, हुजूर की एक हदीस याद आ गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे तो अचानक एक बद्दू आया, आके सवाल करने लगा, मतस्साअतु या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी, अमानत ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी, उस वक्त क़यामत का इंतज़ार करना। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अमानत कब ज़ाया होनी शुरू हो जाएगी? इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, जब ऐसे आदमी के सपुर्द कोई काम किया जाए जिसका वो अहल नहीं होगा, उस वक्त क़यामत आना शुरू, उस वक्त क़यामत की अलामात का मज़ीद इंतज़ार करना। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज ये भी अलामत पाई जा रही है कि जो शख्स जिस काम का अहल नहीं है वो काम उसके सपुर्द होना शुरू हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को क़यामत आने से पहले पहले, मौत आने से पहले पहले उसकी तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी, इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करें जब भी कोई अच्छी आदत देखें किसी की, कोई अच्छी बात सुनें किसी की और आपको लगे कि ये चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में भी और अपनी डेली रूटीन के अंदर भी ऐड करनी चाहिए, तो कभी भी कोई वक्त बहुत देर नहीं होती। हमेशा हमेशा कोई भी उम्र हो, कोई भी वक्त हो, आप चाहें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली और बदलाव ला सकते हैं। उसको एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें और अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदत, अच्छी बातों को इनकॉर्पोरेट करते रहें। और आपको पता है, आपको अपडेटेड रखना हमारा काम है। आज भी धुंध बहुत ज़्यादा है, तो कुछ सूरत हाल जो है ट्रैफिक के किस तरह से है, मोटरवे की किस तरह से है, बात करते हैं। वकास से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप वकास? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, आज धुंध बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड व्यू मौजूद है। मोटरवे की सबसे पहले बात कर लेते हैं, कौन से बीट्स ओपन हैं और कौन से बीट आज रिस्ट्रिक्टेड हैं? हाँ जी फातिमा, मोटरवे के हवाले से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज ये कहा जा सकता है कि धुंध का राज बरकरार है। फैसलाबाद को 2 मोटरवे लिंक करनी है, मोटरवे M3 और M4। दोनों मोटरवे जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। अगर इसमें M3 के हवाले से बात करें तो मोटरवे M3 जो है वहाँ हद निगाह 130 मीटर से कम है, जबकि M4 पे हद निगाह जो है वो 110 मीटर से कम है। बिल्कुल हो गया। वकास, ट्रैफिक की ओवरऑल सूरत हाल के बारे में भी बताइएगा। कैनाल रोड की बात कर लेते हैं, सिविल लाइंस की बात कर लेते हैं और जड़ावाला रोड का अगर आप थोड़ा सा बता दें। इस हवाले से फातिमा, आज फैसलाबाद की ऑलमोस्ट तमाम ही शाहराहें जो हैं वो शहरियों के लिए बड़ी सबर आजमा होंगी।
کیونکہ سب سے پہلے اگر سرگودا روڈ کی جو موٹر وے سے لنک کرتا ہے شہر کو، تو سرگودا روڈ کا کنسٹرکشن ورک جاری ہے، ٹریفک سست روی کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر جھمرا روڈ کی بات کر لی جائے، عبداللہ پور سے نگہبان پورہ پھاٹک تک ایک ون سائڈ روڈ جو ہے اس کو اکھاڑا گیا ہے نیا بنانے کے لیے، یہاں پہ ٹریفک سلو ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ نے بات کی سول لائنز کی، تو کچھ دیر بعد ڈی سی آفس کے سامنے ایک احتجاج ہے جس کے باعث پہلے سے ڈائیورشن لگا دی گئی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کر لیں جھنگ روڈ کی، جو ہمارا مین ایئرپورٹ جانے اور آنے کے لیے روڈ ہے، تو وہاں پر آج جو ہے وہ ملازمین ایفکا کے ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، جس کے باعث جو ہے روڈ سست روی کا شکار ہے۔ جبکہ اگر جڑاوالا روڈ کی بات کر لی جائے تو جڑاوالا روڈ پر بھی کنسٹرکشن ورک اور خستہ حالی کے باعث جو ہے ٹریفک ون سائڈ سے گزاری جا رہی ہے۔ اسی طرح سمندری روڈ روشن والا جھال کی اگر بات کر لی جائے تو وہاں بھی ٹریفک کافی سست ہے، کیونکہ ون سائڈ روڈ جو ہے اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے، جس میں بھی کچھ دن لگیں گے۔ بالکل۔ اور وکاس، اگر ہم شیخو پورہ روڈ کے حوالے سے بات کریں، بہت ہی امپورٹنٹ روڈ ہے فیصل آباد شہر کی، جہاں پر ٹریفک بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور آج راستے میں جب میں آ رہی تھی مجھے لگا کہ ٹریفک کافی زیادہ رہے گی پورا دن ہی، تو اس حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سرگودا روڈ اور جھمرا روڈ یہ دو ہمارے چونکہ اہم روڈ ہیں۔ جب جھمرا روڈ کی بندش ہوتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کے بعد تمام تر ٹریفک کا برڈن جو ہے وہ سرگودا روڈ شیخو پورہ روڈ پہ آ جاتا ہے۔ اب اگر ہم شیخو پورہ روڈ کی بات کریں تو ملت چوک سے یا بولے کی چوکی سے ٹورڈ نشاط آباد شیخو پورہ روڈ جو ہے وہ قدرے بہتر ہے ٹریفک کے لیے، لیکن جیسے ہی نشاط آباد پل سے اگر گٹوالا کی طرف اگر بات کریں ہم، تو روڈ جو ہے وہ خاصا متاثر ہے۔ پہلے تو روڈ کنجسٹڈ ہے، پارکنگ دونوں سائڈوں پہ شہریوں کی جانب سے کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث یہاں پر ٹریفک جو ہے خاص طور پہ شوگر موڑ اور بھٹا اسٹاپ کے قریب جو ہے وہ سست روی کا شکار رہتی ہے۔ شہری ون وے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنا جب راستہ بناتے ہیں تو دوسری جانب سے آنے والی ٹریفک جو ہے وہ بھی اسٹک ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ وکاس اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ مودی آج پارشلی اوپن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فیصل آباد شہر کی اگر ٹریفک کے صورتحال کے اوور آل بات کریں تو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شہریوں کو۔ کافی ساری روڈز جو ہیں وہ یا تو پیچ ورک کی وجہ سے یا کسی نہ کسی ریپیئر ورک کی وجہ سے پارشلی کے ساتھ اگر ٹریفک کی اوور آل بات کریں تو کافی زیادہ ہے، کیونکہ آف کورس دھند میں لوگ جو ہیں سلو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی فوگ لائٹس کو لازمی طور پہ آن رکھیں، اور انڈیکیٹر لائٹس بھی اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے ارد گرد ٹریفک زیادہ ہے یا موٹر بائکس آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہیں تو کوشش کریں انڈیکیٹر لائٹس کو بھی آن کر ہی آپ لوگ ڈرائیو کریں، اور اپنا خیال رکھیں، کیونکہ ہمیشہ فوگ کے دوران لوگ جلد بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اوورٹیک کرتے ہوئے آگے نظر نہیں آتا، یا تو راہ چلتے ہوئے لوگ، ساتھ ہی ساتھ موٹر بائک پہ یا رکشوں میں ٹریول کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت دھیان سے ٹریول کریں، اپنا بھی خیال کریں اور دوسرے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ اویس ہمارے ساتھ موجود ہے، ریلویز کے حوالے سے بھی اپڈیٹ جان لیتے ہیں۔ آج پھر فوگ زیادہ ہے تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوں گے ریلویز کے۔ السلام علیکم اویس۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا میڈم۔ وکاس اویس بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہیں آج ریلویز کی؟ آج صبح کے اوقات میں دھند کا جو ہے وہ راج رہا ہے، جس وجہ سے ٹرینیں تاخیر سے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہیں۔ شالیمار ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی ہے۔ لاہور سے براراستہ فیصل آباد کراچی جانے والی پراکرم ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے۔ کراچی سے براراستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 3 گھنٹے 10 منٹ لیٹ رہی ہے۔ راولپنڈی سے براراستہ کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے۔ راولپنڈی سے براراستہ کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے۔ ملت ایکسپریس بھی 3 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے۔ لاہور سے براراستہ کراچی جانے والی غوری ایکسپریس 3 گھنٹے 15 منٹ تاخیر کا شکار رہی ہے۔ پشاور سے براراستہ کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے۔ تو آج ٹرینیں جو ہیں وہ اوسطاً 3 گھنٹے تاخیر کا شکار رہی ہیں۔ اس سخت سردی میں مسافروں کو جو ہے وہ اسٹیشن پر انتظار کی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ اویس، جب پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے تو فوگ کی وجہ سے ہمیشہ ایک ڈیلے آتا ہے ٹریولنگ کے اندر، کیا مسافروں کے لیے کوئی کمپنسیشن یا کوئی اس طرح کی چیز رکھی گئی ہے جو ان کی جو مسائل ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے؟ بالکل، جیسے ہی صبح کے اوقات میں دھند ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ٹرینوں کی جو رفتار ہے اس میں بھی ایک مخصوص حد تک کمی لائی جاتی ہے، اور پلیٹ فارم کے جیسے ہی 5 سے 6 کلومیٹر ٹرینیں پہنچتی ہیں تو ان کو مخصوص رفتار سے جو ہے وہ پلیٹ فارم تک لایا جاتا ہے تاکہ حادثات بچا جا سکے، دھند کی وجہ سے کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے نہ صرف فیصل آباد بلکہ ملک بھر میں جو ٹرین ہیں ان کی جو اوقات کار ہیں ان میں جو ایک واضح فرق
دیکھنے کو آتا ہے. تو ایسے میں محکمہ ریلوے کی جانب سے مسافروں کو یہی درخواست کی جاتی ہے کہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں جو ہیں وہ لیٹ پہنچیں گی. تو مسافر جو ہیں وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر کے ٹرین کا سفر کریں کہ دھند کی وجہ سے ٹرینیں جو ہیں وہ ایک تو بر وقت اپنی منازل کی جانب روانہ نہیں ہوں گی اور نہ ہی جو ہے وہ بر وقت جو ہے وہ پہنچ سکیں گی. بالکل، بہت بہت شکریہ ویسے اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ آج تاخیر کا سامنا کر رہی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں بھی جہاں پر بھی اگر فوگ نظر آتی ہے تو ٹرینز آٹومیٹکلی لیٹ ہو جاتی ہیں. آلریڈی 2 گھنٹے ہوتی ہیں اور فوگ کی وجہ سے 3 گھنٹے سے زیادہ کئی دفعہ لیٹ ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں ٹرین کے تھرو تو کوشش کریں کہ اپنے پاس ایکسٹرا ٹائم رکھیں. آف کورس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی نیشن کو ترقی کرنی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں اور سب سے زیادہ آئی تھنک سب سے پہلے شروع ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ سے کرنا چاہیے. تو ہمارا اگر پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اسٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا، نہ صرف شہریوں کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. اور چاہے پھر ہم پروونشل ٹریول کی بات کریں، شہر کے اندر کے ٹریول کی بات کریں ہوں یا ٹورزم کے لحاظ سے بات کریں، آئی تھنک ہر جگہ پہ امپروومنٹ آئے گی اگر ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ امپروو کیا جائے گا. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں بہتری دیکھنے کو ملے گی اور جب تک نہیں آئے گی تب تک ہم اس کے بارے میں بات ضرور کرتے رہیں گے اور یاد دلاتے رہیں گے اپنے اداروں اور انتظامیہ کو کہ کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ایشوز فیصل آباد شہر کے حوالے سے ہم ضرور ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ. آج بھی کچھ ایسے ہی کریں گے. آج بھی بات کریں گے کچھ فیصل آباد شہر کے ایشوز کے حوالے سے. سیفٹی ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. فیصل آباد شہر ایک میجر انڈسٹریل سٹی بن چکا ہے جہاں پر ہمارے جی ڈی پی کے اندر، اکانومی کے اندر میجر کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے اندر. لیکن اگر ہم انڈسٹریل سیفٹی کی بات کریں، اوور آل سیفٹی کی بات کریں تو بہت کم ٹریننگ دی جاتی ہے لوگوں کو. انفیکٹ ملز کے اندر یا کہیں پر بھی اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سیفٹی ٹریننگ موجود ہو کہ وہ آن سائٹ پہ کچھ کر سکتے ہیں. انتظار کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی سروسز کا، جو ان پر بھی برڈن ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو ہو سکتا ہے وہ ہم خود ہی ہینڈل کر پا سکتے ہوں. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سیفٹی کے لحاظ سے ٹریننگ دی جائے لوگوں کو انڈسٹریل سیکٹر کے اندر بھی، اوور آل بھی گھروں کے اندر بھی اگر کوئی اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں. تو اسی پہ بات کریں گے. بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. تو جی ہمارے ساتھ سیف القہار موجود ہے جو کہ چیئرمین ہے آکوپیشنل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کمیٹی ایف سی سی آئی، ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹر پاکستان نیشنل کالج آف ٹیکنالوجی. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت دھند ہے آج، بہت ٹھنڈ ہے تو اس لیے آئی تھنک اور بھی زیادہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس موسم کے اندر. اور آف کورس ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں گے اور میں ڈیفینیٹلی ایجوکیشن کی طرف بھی آؤں گی اس کے بعد. لیکن میں نے سوچا کہ پہلا سیگمنٹ جو ہم سیفٹی کنسرنس کے حوالے سے بات کریں. اگر ہم فیصل آباد شہر کی بات کریں، ایک میجر انڈسٹریل سٹی ہے اور کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے سیفٹی کیا صحیح ہے؟ کیا لوگ ٹرینڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا وضاحت کرنا چاہوں گا کہ سیفٹی کیا چیز ہے. سیفٹی بیسیکلی تحفظ ہے حادثات سے بچاؤ کا طریقہ کار ہے. ہمارے عام طور پر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہاں پر حادثات پر عمل تب کیا جاتا ہے، قانون سازی تب کی جاتی ہے جب حادثات رونما ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے لیے ایکٹیو مانیٹرنگ کا سلسلہ ہوتا ہے کہ پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے. ہمارے گھروں میں ہونے والے حادثات پر بھی ہمیں اویئرنیس نہیں ہے اور انڈسٹری میں بھی بہت کم انڈسٹریز ہیں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں، جن کا مال باہر جا رہا ہے. ان پہ وہ مجبوری کے تحت اس پر عمل کر رہے ہیں، ورنہ نارملی ہماری انڈسٹریز میں اس پر کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہو رہا. حالانکہ اس کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے. 2019 میں اس کا بل پاس ہو چکا ہے جس کا نام آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ بل ہے اور ایکٹ بھی بن چکا ہے، لیکن ابھی تک اس پر امپلیمنٹیشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا خلا ہے جو ہمارے، اسی لیے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں اس کی کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس پر باقاعدہ میٹنگز ہو رہی ہیں، ٹریننگز ہو رہی ہیں اور ہم دونوں لیولز پہ، گھریلو لیول پہ بھی اور انڈسٹری لیول پر بھی اس کی ٹریننگز کا انعقاد کر رہے ہیں. آپ نے انڈسٹریل لیول پر ٹریننگ کے حوالے سے بات کی. کس طرح کی ٹریننگ انڈسٹری کے لیول پر امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں، حادثات بیسیکلی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں اور بیسیکلی جب تک ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا. عام طور پر انڈسٹریز کے اندر سلپ ٹرپ فال، یعنی کہ کوئی گر گیا، سلپ ہو گیا، صفائی کا ناقص بندوبست کی وجہ سے فائر ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، فرسٹ ایڈ کے ریلیٹڈ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے حادثات ہیں جن کے بارے میں ہم ٹریننگ دیتے ہیں. بیسیکلی ہم ان کو رسک اسیسمنٹ پر ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم کیسے پہچان کر سکتے ہیں کہ ہمارے رسک کون سے ہیں. اگر ہم رسک کو تلاش کر لیں گے اور اس پر بہتر کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت بہتر ہو جائے گا. تو ہم نے جتنی بھی انڈسٹریل ٹریننگ چیمبر میں بالکل فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں، ہم اس میں تینوں طبقوں کو بلا رہے ہیں. بلکہ ابھی ہم نے جو لاسٹ ٹریننگ کروائی ہے وہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پر تھی. اس پر ہم نے تقریباً کوئی 5 چرچز جو ہیں
ان کے سیکیورٹی آفیسر سیکیورٹی گارڈز کو بلایا، ہم نے انڈسٹری کے مساجد کے ان لوگوں کو دعوت دی کہ وہاں پہ آئیں، ان کو ہم حادثات کے بارے میں پوری ٹریننگ دیتے ہیں کہ اگر آگ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، تو آپ نے میڈیکل ایڈ آنے تک یا اسے ہاسپٹل لے جانے تک آپ نے کیا کرنا ہے. تو اس کے بارے میں ایک پورا پلان ہے، اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اردو زبان میں نا نوٹس بھی بنا دیے ہیں، ٹریننگ سیشنز بھی بنا دیے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے. بیسیکلی ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کے اندر کہ ایک آدمی انٹر ہوگا اور جسٹ اپنا نام اور ای میل ایڈریس دے کر وہ پورا کورس کرے گا. ویڈیو کورس ہے، پورا 3 4 5 سیشنز پر مشتمل ہے. کورس کرے گا، ساتھ نوٹس ڈاؤن لوڈ کر لے گا اردو زبان میں، اور پھر اس کے بعد وہ اس میں ٹیسٹ بھی دے گا. ٹیسٹ دینے کے بعد اس کو ای سرٹیفکیٹ بھی جاری ہو جائے گا فوری طور پر. حوصلہ افزائی کے لیے دے رہے ہیں نا، تاکہ ان میں ایک شوق پیدا ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، اور ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے کسی ٹرینڈ بندے سے نے کسی ایک شخص کی بھی جان بچا لی تو گویا پوری انسانیت کے برابر ہمیں اس کا اللہ تعالیٰ سے اجر مل جائیں گے. بالکل. اور انڈسٹریز کے بارے میں اگر بات کریں، انڈسٹریز میں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری میں سب سے زیادہ حادثات ہوتے ہیں. لیکن حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی بھی شخص، ایون میں نے ایک اپنے دوست سے کہا جن کی ایج 72 ایئرس تھی، ریٹائرڈ پروفیسر ہے، میں نے ان سے کہا کہ آپ بیلٹ لگایا کریں. تو وہ کہنے لگے 72 سال کا میں ہو گیا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا تو اگلے 10 سال بھی نہیں ہوگا. اگر ہم ہیلمٹ کی کسی کو بتاتے ہیں کہ ہیلمٹ آپ پہنا کریں، تو ایون کہ میں نے تو یہاں تک کیا ہے، ہم نے اپنے ادارے میں لیڈیز ہیلمٹ بھی منگوائے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہیلمٹ پہن کے جا رہا ہے، اس کی تو جو ہیڈ انجری ہمیں عزیز ہے، اس کی جان عزیز ہے، تو جو پیچھے عورت بیٹھی ہے اس کی بھی جان اتنی ہی عزیز ہے، جو آگے بچہ بیٹھا ہے اس کی بھی اتنی ہی عزیز ہے. لیکن ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کے اوپر کبھی بھی اور سننے کو تیار نہیں. یقین جانیں ہم لوگوں کو زبردستی بلاتے ہیں. ہم نے یہ انڈسٹریز والوں کو لیٹر لکھتے ہیں، تقریباً 8000 ممبران ہیں ہمارے چیمبر آف کامرس کے، ان کو ہم لیٹر لکھتے ہیں تو کوئی 15 سے 20 لوگ آتے ہیں، اور وہ بھی بڑی انڈسٹریز کے. جیسے پچھلی دفعہ ہیپی لیک پینٹس والے ان کے سینئر مینیجرز آئے ہوئے تھے، اس دفعہ میگنا ٹیکسٹائل کے آئے ہیں، جے کے گروپس کے آئے ہیں، جے این گروپس کے آئے ہیں. لیکن جو چھوٹی انڈسٹری والے ہیں وہ اس سیفٹی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہمارا کچھ ایسا ٹریننگ ہوئی ہے شاید بچپن سے کہ ہم بالکل ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا. پہلے تو میں ڈیفینیٹلی جو انڈسٹریز ہیں جن کے آپ نے نام بھی مینشن کیے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کا خیال جو ہے وہ کر رہے ہیں اسپیشلی سیفٹی کے حوالے سے اور سیشنز کو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ بڑی اپریسیشن کی بات ہے اور ڈیفینیٹلی ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے جب بگ نیمز جو ہیں وہ اس طرف آنا شروع کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس این ایگزامپل فار ایوری بڈی ایلس کہ بھائی ہمیں بھی ضرورت ہے اس کو ایسے کیوں نہیں کر دیا جاتا، کمپلسری کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ دیکھیں ابھی ہم نے ایک بک بھی تیار کی ہے اور بہت جلد ہم اس کو جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی دیں گے، سی ایم کو بھی دیں گے کہ آپ اس کو ایک اردو زبان میں بک تیار کی ہے جو آپ میٹرک لیول پہ 9th اور 10th میں اس کو ایک لازمی مضمون کے طور پر پڑھائیں، جس میں کہ بیسک ساری سیفٹی ہے. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہاں اکثر یہ حادثہ ہوتا ہے کہ کسی کو بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے، وہ ہمارے سامنے گرا ہے، سوائے رونے کے، چیخنے چلانے کے، 1122 کو کال کرنے کے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم الٹا اس کا نقصان کر دیتے ہیں. ہم اس کو، کوئی کہتا ہے اس کو ریت میں دبا دیں، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں، کوئی کہتا ہے اس کو پانی پلائیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اس کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ہمیں اگر یہ اویئرنیس سیشن ہم نے لیے ہوں گے، اگر ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا، اگر ہمارے سلیبس کا حصہ ہوگا تو ہمارے ساتھ ایسے حادثات نہیں ہوں گے. اور اگر ہو بھی جائیں گے، حادثہ ہونا بری بات نہیں ہے، حادثے کے بعد جو نتائج ہم بھگتتے ہیں وہ بری بات ہے. اور یقین جانے میرا اپنا زندگی کا ایک مشن ہے، میرے ساتھ بہت سارے لوگ اس کام میں شامل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بے موت نہ مارا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے معذوری کی حالت میں نہ جائے. وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا تکلیف ہے. جو بندہ 6 مہینے بیڈ پہ پڑا ہے نا، جس کی کوئی ٹانگ ٹوٹی ہے، کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، اس سے اس تکلیف کا اندازہ ہے. لیکن ہم لوگ دیکھنے والے یہ تصور کرتے ہیں کہ بس وہ جو ہو گیا سو ہو گیا، ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوگا. ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اس کو اتنا عام کر دینا چاہتے ہیں. آپ یقین جانیں ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے، فری کورسز رکھے ہیں، ویڈیو لیکچرز ہیں، ٹریننگ سیشنز ہیں. ہم نے ابھی جو پاکستان نیشنل کالج بنایا ہے اس میں ہم نے ایک پورا 1 کنال کا گراؤنڈ ساتھ لیا ہے تاکہ ہم وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ آگ لگا کے، باقاعدہ فرسٹ ایڈ کے چھوٹے چھوٹے مصنوعی حادثات رونما کر کے ان کی ٹریننگ دیں کہ ان سے بچنا کیسے ہے. بالکل، اور مزید بھی گفتگو کریں گے اور بہت ساری باتیں ہوں گی، اسپیشلی ایجوکیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے. سیفٹی بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگ ہمارے لیے بہت خاص ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو سیف رکھیں. تو مزید گفتگو کریں گے لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे थे, एंड ऑफ कोर्स चाहे हम फैसलाबाद शहर के इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें या दूसरे सेक्टर्स की बात करें, सेफ्टी इज़ अ ह्यूज कंसर्न। जितना ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उतनी ही हमारी सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा होती जा रही है। लेकिन क्या ऑफिशियल्स के पास वो ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन मौजूद है जिसके थ्रू वो सेफ्टी के लिए सही तरह से इकदाम कर पाएं? और यही आज के शो में कोशिश है, थोड़ा सा हाईलाइट करने की, थोड़ा सा अवेयर करने की और आप लोगों को एक गाइडेंस देने की कि किस तरह से सेफ्टी के लिहाज से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ ऑफकोर्स अब हमें ज्वाइन करें हमारे एक और बहुत ही खास मेहमान। आपको पता है धुंध बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा जो है वो लेट हो गए हैं, लेकिन एटलीस्ट पहुंच गए, तो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं बताती हूँ जी, जहांगीर अशरफ अब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जहांगीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम करते हैं आपको शो में। और बहुत धुंध है आज, तो आई थिंक मैं खुद बहुत मुश्किल से पहुंची, तो मैं कंप्लीटली समझ सकती हूँ कि आज जो है हर कोई बड़े ध्यान से आ रहा है और ध्यान करना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, लेट हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें और दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। जहांगीर, आपने थोड़ा सा सुना होगा हमारे डिस्कशन को, क्योंकि आप बैक स्टेज मौजूद थे जब ब्रेक में जाने से पहले। स्पेशली सेफ्टी के हवाले से इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, और अब मैं क्योंकि चाहूँगी एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी थोड़ा सा हम लोग आ जाए। सेफ्टी की क्या सूरत हाल है करंटली और क्या इकदाम फ्यूचर में करने की ज़रूरत है? सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से जब से बिलखसूस सानहा पेशावर हुआ है ना, तालीमी इदारों पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा हो गई है। इस हवाले से खसूसी तौर पर एजुकेशन के हवाले से वक्तन फ़वक्तन इंस्ट्रक्शन आती रहती हैं कि जनाब बच्चों को भी अवेयर करें और इंतज़ामात भी अप टू डेट करें, जिसमें सिक्योरिटी है, कैमरे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उसके अलावा आपके तमाम जो उसके अलावा ऐसी चीज़ें जैसे ख़तरनाक इमारतें हैं, उस हवाले से बच्चों को कहा जाता है कि बिल्कुल ऐसी इमारत में नहीं बिठाना बच्चों को जहाँ पर आपको ख़तरा हो कि वो किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि ऐसे वाक़यात माजी में पेश आ चुके हैं कि जनाब छत से एक टुकड़ा गिरा और बच्चे काफ़ी ज़ख्मी हो गए। लेकिन अब जब से ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि जनाब ख़तरनाक इमारत हो तो उसको लॉक कर दें। अच्छा, अलमिया ये है कि उसको लॉक कर दिया जाता है, उसको दोबारा से रिपेयर करके यहाँ काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जाता। तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसी इमारतें भी मौजूद हैं जो कि जिनको लॉक कर दिया गया है लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है कि जनाब बच्चों की सेफ्टी हो रही है कि उनको हादसे से बचाया जा रहा है। तो उस तरफ आ जाएं कि बच्चों, अक्सर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स अगर बात करें तो वो मेन रोड्स पर हैं, वहाँ पर हादसा होते हैं जनाब के बच्चे जब सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक की रवानी इतनी होती है, और हमारे यहाँ इतने वार्डन मौजूद नहीं है कि हर स्कूल के बाहर एक ट्रैफिक पुलिस का एहलकार वहाँ पर ड्यूटी दे। तो हमारे यहाँ जो मेन रोड पर स्कूल मौजूद हैं उनमें बच्चों को अवेयरनेस इतनी नहीं है कि सड़क किस तरह पार करनी है। हमारी आवाम इतनी कॉन्शियस नहीं है कि जनाब वो देख ले कि बच्चे गुजर रहे हैं, छुट्टी का टाइम है और ट्रैफिक स्लो कर दी जाए, क्योंकि अक्सर जगहों पर स्कूल के सामने स्पीड ब्रेकर भी नहीं बनाए। ये भी इंतजामी नाअहली है, मैं समझता हूँ कि स्कूल के बाहर एटलीस्ट इनको स्पीड ब्रेकर्स बनाने चाहिए ताकि जब छुट्टी का वक्त हो और स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाए। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ पे नहीं है, जैसे जड़ावाला रोड पर है, सरगोदा रोड पर है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्कूल कॉलेजेस जो कि मेन शाहराहों पर मौजूद हैं, वहाँ पर सेफ्टी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की नहीं है कि ट्रैफिक, ना तो आवाम इतनी बाशऊर है कि जनाब बच्चों को रास्ता दे दे। हर बंदे को जल्दी है, बच्चे को जल्दी है सड़क पार करने की और ट्रैफिक को जल्दी है गुजरने की। तो हमारे यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो स्कूल से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी ट्रेनिंग्स की। लेकिन अल्टीमेटली जैसे अभी बता रहे थे कि हमारे यहाँ इसको डिस्करेज किया जाता है। हमारे यहाँ बड़ी इंडस्ट्री तो करवा लेगी या बड़े स्कूल तो करवा लेंगे, छोटे स्कूल खामखा एक डरे रहते हैं या अपने ऊपर एक खुद ही पाबंदी लगाई होती है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों को ये डर होता है कि हम किसी जगह पे नॉमिनेट ना हो जाएं। अगर फ्री भी कोई ट्रेनिंग करवा रहा है तो फिर भी खौफजदा रहते हैं कि जनाब हम कहीं लिस्ट में ना आ जाएं, कहीं FBR ना आ जाए, कहीं फलां महकमा ना आ जाए। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ा लोगों में खौफ और हरास है कि लोग अच्छे काम की तरफ भी नहीं जाते क्योंकि उनको साथ साथ कोई ना कोई डर जुड़े होते हैं उससे। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदियाँ तो बहुत हैं, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, इन्वायरमेंट के हवाले से कवानीन मौजूद हैं कि आपकी इंडस्ट्री और आपके जो भी आप फंक्शन कर रहे हैं, कोई भी इदारा को स्टैब्लिश करवा रहे हैं, उसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उसके लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उसको आपको इन्वायरमेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सारे कागजी कार्रवाइयों में पूरे होते हैं। लेकिन अगर हक़ाइक़ वहाँ पर जाके देखे जाएँ तो स्कूल्स में आपको जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो नहीं मिलेंगे, फर्स्ट एड बॉक्स शायद कहीं जगह पे ना आपको अवेलेबल मिले। इस तरह से और कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि कवानीन में मौजूद हैं लेकिन आपको तालीमी इदारों में नहीं मिलेंगी।
تو بہت ضروری ہے کہ اس پر بات بھی کی جائے اور لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے کہ وہ اس کی طرف آئیں، کیونکہ حادثہ ہونے کے بعد ایک دم سے گورنمنٹ بھی واویلا مچا دیتی ہے اور فوری طور پر پابندیاں بھی لگا دیتی ہے اور فوری طور پر ایک ٹریننگ کا سلسلہ گورنمنٹ اناؤنس بھی کر دیتی ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم پڑتا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، تو یہ سیریس لینا چاہیے معاملات کو۔ اینڈ آئی ریمبر جہانگیر کہ 2007 اور 8 کے دوران ملک میں دہشت گردی کے کافی جو انسیڈنٹس ہیں وہ پیش آئے تھے، ایون آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں جو موجود ہے وہاں پر پارک میں ایک دھماکہ بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگ بڑے گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ اسکولوں میں انفیکٹ ٹریننگ دی جاتی تھی بچوں کو کہ اگر ان کیس کبھی کوئی تھریٹ ہو، کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو، اللہ معاف کرے گاڈ فاربڈ، تو اس کے دوران کیا کرنا ہے۔ لیکن وہ ایک واحد وقت تھا جب اس طرح کے کوئی ٹریننگ سیشنز کیے جاتے تھے اور باقاعدہ آپ کو بتایا جاتا تھا کہ اب آپ نے نیچے جانا ہے، ان سیڑھیوں کا استعمال کریں، اس راستے کا استعمال نہ کریں، اور یہ بڑی ہی اچھی چیز تھی کیونکہ ٹریننگ بچوں میں لازمی ہونا ضروری ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آج کہ اگر ہم وقت کی بات کریں تو کیا بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور اگر ٹریننگ دی جا رہی ہے تو کیا پلان ہے کن انسیڈنٹس کے لیے بچوں کو اور ٹیچرز کو اور اسکول انتظامیہ کو تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے قانون سازی کی انہوں نے بات کی، تو قانون میں 3 ادارے تھے جو بڑی اچھے طریقے سے اسٹوڈنٹس کو ٹریننگ دے رہے تھے۔ ایک تو ہماری NCC ٹریننگ تھی جو اب بند کر دی گئی ہے، اس سے یہ تھا کہ بہت سارے جو ہمارے معاملات ہیں بچوں کو وہ ٹریننگ کے ذریعے سکھا دیے جاتے تھے۔ دوسرے نمبر پر اسکاؤٹس ٹریننگ تھی، اسکاؤٹس، گرل گائیڈ، یہ بہت اچھا ایک پروسیس تھا۔ گورنمنٹ لیول پر اس کے بہت بڑے بڑے محکمے موجود ہیں، مری میں گوڑا گلی کے پاس ان کے بہت بڑا کیمپ موجود ہے جہاں پر بچوں کو لے جا کر سیفٹی، سیکیورٹی اور جو جنرل معاملات ہیں ان پہ ٹریننگ دی جاتی تھی، اور ڈسپلن کی بہت اچھی ٹریننگ دی تھی۔ تیسرے نمبر پر ہمارا سول ڈیفنس ادارہ ہے۔ سول ڈیفنس گورنمنٹ کا ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو سکولز میں، کالجز میں جا کر اسٹوڈنٹس کو، گھریلو لوگوں کو، عام محلوں میں جا کر وہ ٹریننگ دیتا ہے۔ تو میں کیونکہ ان تینوں کا پارٹ رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے فعال کرنے کی ضرورت ہے، ابھی یہ بہت مدھم پڑ چکا ہے شاید۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ ہمارے سکولز میں بیسیکلی ہماری ٹریننگ جو نا ہماری ماں سے شروع ہوتی ہے، ہمارے میڈیا سے شروع ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے ہمارے استاد جو اسکولوں میں ہیں وہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے تینوں ہی ہماری جو ہے نا ٹریننگ ہمارے بچے کی خراب ہوتی ہے۔ ماں اپنی جان چھڑوانے کے لیے بچے کو کارٹون لگا کے بٹھا دیتی ہے، موبائل دے کے بٹھا دیتی ہے، اور ہمارے جو کارٹون ہیں وہ بچوں کو بزدلی سکھا رہے ہیں، نااہلی سکھا رہے ہیں۔ جیسے آپ ڈوریمان کی مثال لے لیں، اس طرح کے بہت سارے اور کارٹون ہیں جو بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ غیبی مدد آئے گی جو آ کے ہمیں قابل بنا دے گی، کامیاب بنا دے گی اور ہمارے مسائل حل کر دے گی۔ ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے بین 10 جیسے کارٹون دیکھ لیں، لڑائی مار کٹائی ایسی، جو یہ اسپائڈر مین دیکھ لیں، ایسی قوتوں سے ہم لڑ رہے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اور ایون کہ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ہمارے فیصل آباد میں ایک حادثہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کے لیے لینے گیا اسپائڈر مین کا سوٹ، تو میں نے دکاندار سے کہا کہ یار اسپائڈر مین والا سوٹ ہے تو اس کو دے دو چھوٹا سا۔ وہ کہنے لگے نہیں جی ہم نے اس کو بین کر دیا، ہم نے سوچا کہ نہیں، کیوں کیا جی؟ وہ جی ایک بچہ لے کے گیا تھا ہم سے اور اس بچے نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اب اس جو دوسرے بچے ہیں وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ مما یہ ٹی وی والے جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو غلط کہتے ہیں، یہ تو ہمیں غلط کیوں جی؟ کہ وہ تو کہتے ہیں یہ اڑ سکتا ہے، تو وہ تو اڑا ہی نہیں، وہ تو نیچے گر گیا۔ وہ 3-4 بچوں نے مل کے پلان بنایا، جس نے پہنا تھا اس کو کہا بھی تم چھلانگ لگاؤ، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں روزانہ ان کو چھلانگیں مارتے اڑتے دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے دیکھتے ہیں۔ اب میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس بچے کی موت کا ذمہ دار ہمارا میڈیا ہے، ہمارے وہ لباس بنانے والے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، یا ہم خود ہیں؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یا وہ بچہ خود ہے اپنی موت کا ذمہ دار؟ ہمیں ان چیزوں کا تعین کرنا ہوگا، ہمیں ان کو جاننا ہوگا۔ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر ہماری ہر فلم، ہر ڈرامہ، ہر سٹوری، ہر کہانی میں 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ ایک تو ہیرو ایک خوبصورت نوجوان ہوتا ہے جو آئیڈیل بن جاتا ہے آٹومیٹکلی، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ بدتمیز ہوتا ہے، وہ قانون شکن ہوتا ہے، وہ پولیس کو بھی برا سمجھتا ہے، وہ عدالت کو بھی برا سمجھتا ہے، وہ قانون کو خود ہاتھ میں لیتا ہے۔ ہر فلم کی سٹوری میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، وہ تباہی مچا دیتا ہے، ریڑیاں الٹا دیتا ہے، دکانوں کے شیشے توڑ دیتا ہے، پولیس والے کو دھکے مارتا ہے، جج کو گالیاں دیتا ہے، ہر ایک کو برا سمجھتا ہے۔ وہ ہیرو ہے۔ ہیروین وہ ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتی، جو کسی صورت قانون کو نہیں مانتی، پڑھائی میں وہ نل ہوتی ہے، زیرو ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کسی بھی فلم میں دیکھیں، پڑھائی کی نلائق ترین جو وہ ہیروین ہوتی ہے ہماری۔ اچھا، اس کے بعد ذرا آگے چلیں، تھوڑا سا آگے چلتے، دوسری چیز کیا سکھا رہے ہیں کہ ہمارے جو فلمز میں، ہماری جو میڈیا میں، میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، ہمارا میڈیا دوسری چیز یہ سکھا رہا ہے کہ ان کو عشق مشوقی سکھا رہا ہے۔
कभी देखें ये आम जिंदगी में बड़ा नाकाम है, कभी आम जिंदगी की रियल अक्कासी करें कि वो दो भागे थे, उनके साथ क्या हुआ, जरा उसका अंजाम भी उनको दिखा दें। इवन मैं आपको एक बात करूं कि मैं तो बल्कि अशरफ साहब से भी बात कर रहा था कि मैं चाहता हूं कि इन फिल्म को मुकम्मल भी कर दें। कोई बंदा हमें फिल्म दिखाते हैं कि हीरो घर से निकला, किसी को साथ लेके भागा, तबाही मचाता हुआ, तोड़ता हुआ, सबको खत्म करता हुआ, जाके एक जगह खड़े होकर हंसी खुशी खड़े हो गए, फिल्म खत्म हो गई। फिल्म खत्म नहीं हुई, फिल्म अभी आधी बाकी है। नहीं, आधी बाकी है। जिसकी रेडी उल्टी है वो छोड़ देगा इसको, जिसकी दुकान के शीशे टूटे हैं वो इसको छोड़ देगा, जिसके पुलिस वाले को थप्पड़ मारा वो इसको छोड़ देगा, जिनकी लड़की लेके भागा है वो छोड़ देंगे। वो कैसे छोड़ देंगे उसको? उसका अंजाम भी तो दिखाएं जरा। कोई पाकिस्तानी मीडिया में कोई ऐसा बंदा भी आए जो उसका अगला हिस्सा मुकम्मल कर दें कि कम से कम बच्चों को पता चले कि जिसने, देखना मैं बताता हूं, हम कहते हैं दहशतगर्द क्यों पैदा होते हैं, हम कहते हैं ये डाकू चोर क्यों पैदा होते हैं। अमेरिका के अंदर एक फिल्म बनती है, आपको पता होगा, उस फिल्म में बैंक लूटने का तरीका सिखाया गया। कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे जो हैं वही पूरी तरतीब वही लगा के वो बैंक कामयाबी से लूट लेते हैं। अब ये धूम फिल्म आई थी, जब आपको याद होगा, बड़ी खूबसूरत, हम उसको एंटरटेनमेंट के तौर पर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कितने रोड एक्सीडेंट हुए, कितने वन व्हीलिंग के एक्सीडेंट हुए, कितने बच्चों ने वो जो है उसको अडॉप्ट किया, उसको माना, क्योंकि वो हम उसको हीरो दिखा रहे हैं। आपको याद होगा पहले सिगरेट पीते होते थे हीरो, लेकिन जैसे ही पाबंदी लगी तो सिगरेट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि लोगों ने पीना छोड़ दिया। बल्कि अब तो बकायदा मूवीज के नीचे वो लिखा, अगर दिखा भी रहे हैं तो नीचे लिखा होता है कि ये जो है बहुत नुकसानदेह चीज है। हमें अपनी मीडिया को एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें अपने मीडिया को थोड़ा सा दुरुस्त करने की भी जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल भी बनाएं और इसकी ट्रेनिंग भी करें, उनको दिखाएं भी। मैं बेसिकली क्योंकि सेफ्टी ऑफिसर हूं, मैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं कि मेरा एक नौजवान बच्चा या एक छोटा बच्चा जो देख रहा है उस पर क्या असरात पड़ रहे हैं, जो बड़ा बच्चा देख रहा है वो क्या असरात पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे को ट्रेनिंग है, गन कैसे लोड की जाती है, गोली कैसे चलाई जाती है, गोली कैसे मारी जाती है। और यकीन जाने, अगर एक बंदा, हमारी जो फिल्मी ट्रेनिंग हम रोजाना दे रहे हैं अपने बच्चों को, हम खुद बाहर हैं, हमारे बच्चे टीवी देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, उनको ट्रेनिंग क्या है कि उन्हें सिखाया जाता है कि ये कानून बड़ा गलत है। ये असम्बलियों के इंडियन मूवीज खास तौर पे आप देखें, वहां दिखाया जा रहा है ये MNA MP ये सारे करप्ट लोग हैं, ये सारे जो प्राइम मिनिस्टर करप्ट लोग हैं, ये जो हमारा अदालतें हैं ये गलत फैसले कर रही हैं, ये पैसे लेकर फैसले कर रही हैं, हमारी पुलिस जो है वो करप्शन का गढ़ बन चुका है। इसका मतलब है कि हम तो फिर वही करेंगे जो उनका हीरो कर रहा है। तो हीरो क्या कर रहा है? वो तो कानून शिकन है, कानून तोड़ रहा है। मीडिया रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एक तरफ इम्पोर्टेंट है कि रिस्पॉन्सिबली चीजों को दिखाया जाए, एक तरफ सच दिखाना भी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सच अच्छा हो या बुरा सच हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि सर्टन एक्शन जो सीक्वेंसेस होते हैं बड़े अनरियलिस्टिक होते हैं, दुकानें तोड़ दी, गाड़ियां उल्टा दी, डेफिनेटली वहां पर इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। लेकिन फिर भी क्या हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादातर मूवीज पे लिखा होता है ये 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है या 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, लेकिन हम वो फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता इस बात का कि ये जो सर्टेन कंटेंट है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है या एक सर्टेन एज के बच्चों के लिए नहीं है, और उस चीज का ख्याल रखना भी लाजमी जरूरी है। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसी चीज पे जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन, क्या सच दिखाना जरूरी है, या अगर सच दिखा रहे हैं तो क्या उम्र के हिसाब से कि भाई इस एज से छोटे बच्चे जो हैं उनको ना दिखाया जाए। तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चैन में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी गुफ्तगू, इवन हमारा टॉपिक आज जो है काफी सीरियस है, बहुत सेफ्टी कंसर्न्स के हवाले से, लेकिन मीडिया रिप्रेजेंटेशन प्लेज अ ह्यूज रोल। जो चीज़ हम टीवी पर देखते हैं वही चीज़ हम समझते हैं कि, और शायद बड़ी उम्र के लोग भी, तो मैं सिर्फ बच्चों को पॉइंट आउट नहीं करूँगी, इनफैक्ट किसी भी उम्र में हमें लगता है कि शायद यही तरीका है, इस तरह से करना चाहिए। जब हीरो आग में कूदता है और जाके लोगों को बचा लेते तो हम समझते हैं शायद हमें भी आग में कूद जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए आज का जो शो है सेफ्टी पे फोकस्ड है, ताकि आपको सही तरीका बता सके। अगर कहीं पर आग लग जाती है, कहीं पर कोई मसला होता है, कोई हादसा हो जाता है, तो क्या सही और दुरुस्त तरीका है। और अभी हम वेबसाइट लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे फ्री कोर्स जो है अवेलेबल है, कोई भी जाके कर सकता है, और सर्टिफिकेशन भी मौजूद है जो आपको मिल जाएगी, चाहे होम सेफ्टी हो चाहे इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो। जहांगीर क्या कहेंगे इस हवाले से मीडिया रिप्रेजेंटेशन पे ब्रीफली, और साथ ही साथ कि जो ट्रेनिंग कोर्स है इसके हवाले से भी थोड़ा सा कितना इंपॉर्टेंट है लोगों के पास सही ट्रेनिंग मौजूद होना। अच्छा फातिमा, मीडिया की अगर बात करें तो जितने भी वाकयात कुछ हुए हैं ये है इंटरटेनमेंट मीडिया के। जी जी बिल्कुल ठीक है, एंटरटेनमेंट मीडिया चूंकि हमारा कंटेंट प्रोडक्शन पे कोई फोकस है नहीं, सारा हम मांग तांग के इधर उधर से पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान की नीड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की।
کارٹون کی بات کی تو وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ سارے کہیں اور سے بن رہے ہیں. اگر اسپائڈر مین اور دیگر کی بات کریں تو وہ ساری چیزیں کہیں اور بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری اپنی پروڈکشن کیا ہے اس میں زیرو. تو سب سے پہلی بات تو ہے کہ نو ڈاؤٹ اس کا منفی اثر اس وقت زائل ہوگا جب ہم اپنی پروڈکشن کی طرف جائیں گے. اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں ہمارا جو ہم بیٹھے ہیں نیوز کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک اپنی قومی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ ہم ان ایشوز پر بات کرتے ہیں نیوز میں کہ جو ہمارے اپنے ایشوز ہیں. ہمیں نہیں غرض کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، بھارت میں کیا ہو رہا ہے، ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو میرا یہ اپنا اوپینین ہے کہ پاکستان میں نیوز میڈیا وہ اپنی ذمہ داری کافی حد تک احسن انداز سے نبھا رہا ہے، لیکن ہمارا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے وہ فیل ہو چکی ہے یا فلاپ ہو چکی ہے، وہ اپنا کنٹینٹ پروڈیوس آج تک نہیں کر سکی. یہ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا. دوسری اگر بات کریں ہم سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں ادارے خود ریلیکٹنٹ ہیں، وہ خود ٹریننگز کی طرف نہیں جاتے. 1122 فری آف کاسٹ ٹریننگ دیتا ہے. آپ ان کو اپنا بتائیں کہ ہمارے پاس 30 لوگ ہیں وہ ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کہ اگر آگ لگ جائے گھر میں ہو یا اسکول میں ہو یا کہیں بھی جگہ پہ ہو تو اس کو کس طرح سے آپ نے ایکٹ کرنا ہے. اگر کوئی چوٹ لگ جائے، کسی کا ہڈی فریکچر ہو جائے تو وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی پیشنٹ بے ہوش ہو جائے اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. یہ سارے فری آف کاسٹ ٹریننگز موجود ہیں، لیکن وہی معاملہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوتاہی کرتے ہیں کہ ادارے خود جا کے کہیں پہ ان کو انوالو نہیں کرتے. اب دیکھیں پاکستان اگر فیصل آباد میں اگر لمٹائز کر دیں تو 6000 پرائیویٹ سکول، 2000 گورنمنٹ سکول، 100 کے قریب کالجز اور اس طرح سے 8-10 یونیورسٹیز. تو یونیورسٹیز اور کالجز کسی نہ کسی حد تک ان ٹچ رہتے ہیں اداروں سے، وہ کیونکہ ان کی تعداد کم ہے. اب 8000 سکول اگر فیصل آباد میں ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب کو ٹریننگ دی جائے، کیونکہ سال میں تو 365 دن ہے. اور اگر 1122 والے 365 دن روز ایک سکول کی بھی ٹریننگ کریں تو یہ تو کافی ٹائم لگ جائے گا. تو اس لیے اداروں کو چاہیے جو تعلیمی ادارے ہیں کہ وہ سول ڈیفنس سے بھی ہیلپ لیں، 1122 سے بھی ہیلپ لیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو فری آف کاسٹ اپنی سروسز جس طرح چیمبر آف کامرس کے طرف سے یہ چیئر کر رہے ہیں سیفٹی کمیٹی کو، تو اس طرح کے اداروں سے بھی ہیلپ لیں. لیکن ہم جو ہیں وہ خود ایک خول چڑھا کے بیٹھے رہتے اپنے اندر، باہر نہیں نکلتے. تو ہمیں خود بھی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اساتذہ کو تھوڑا سا اویئر کریں تاکہ حادثات میں کمی لا سکیں. اور اپنے طور پر دیکھیں ریسکیو 1122 بھی اگر کہیں بھی انسیڈنٹ ہو جائے تو 1 کروڑ کی اگر آبادی ہم بات کریں تو سب کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی نا. اور کئی جگہوں پہ ایسے ہیں وہ خود شاید کال بھی نہیں کرتے ہوں گے، خود ہی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں صرف اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں کہ ہم بر وقت اس کی اطلاع نہیں کرتے یا بر وقت اس کو کوئی ٹریٹمنٹ فراہم نہیں کرتے. تو یہ اگر آپ کے پاس ابتدائی طبی امداد کی ٹریننگ ہو ہر بچے کے پاس، ہر بڑے کے پاس، ہر ینگسٹر کے پاس، تو ہم بہت سارے حادثات کو، ان کے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں. دیکھیں حادثے کو تو نہیں آپ روک سکتے نا، اگر خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ گئی ہے اس کی تو وہ تو ہو گیا حادثہ، اس کے بعد نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بڑا، ہر ٹرینڈ ہو اور اس کو پتا ہو کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری طور پر ریسکیو آنے سے پہلے ہم نے کیا سٹیپس اٹھانے ہیں. تو یہ ضرورت ہے اداروں کی کہ وہ خود جا کے کسی ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس سے کہیں کہ ہماری مدد کریں حادثے سے پہلے. بالکل. اینڈ آف کورس جس طرح جہانگیر آپ نے مینشن کیا کہ کانٹینٹ اور میڈیا ریپرزنٹیشن بھی ڈفرینٹ طرح کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اور ہم انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم اسپیشلی اسکول سیفٹی کے حوالے سے بات کریں، کچھ کورسز ہیں جو کہ اویلیبل ہیں انڈسٹریل سیفٹی اور اسکول سیفٹی کے لحاظ سے. ایک تو ویب سائٹ بتائے گا کہاں پہ ایکسیس ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ٹریننگ کو یا کورس کو آن دیئر اون لے کے چل سکتے ہیں. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ جو ہمارا چل رہا تھا نا کہ 3 ادارے گورنمنٹ کے جو ہیں ان کے ساتھ جیسے 1122 کا ذکر کیا، ان کا ایک پورا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے جن کا کام ہی اداروں میں جا کر، ہاسپٹلس میں، مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دینا ہے. ان کو بلانا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی یہ فیس چارج نہیں کرتے. ہم نے بہت دفعہ اپنے اسکولس میں ان کو بلایا ہے. ان کے علاوہ ٹریفک پولیس کا بھی ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو ٹریفک سے ریلیٹڈ حادثات اور ٹریفک کے قوانین اور ان چیزوں کے بارے میں بالکل فری ٹریننگ دیتا ہے، اور ایک اچھا خاصا ان کا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ موجود ہے. تو دوسرے نمبر پر جو آپ نے بات کی ہے کہ کورسز کے بارے میں، ابھی اسکولس کے اندر بھی، مطلب جو ہمارے یونیورسٹیز کے اندر بھی، کالجز کے اندر بھی، جیسے سر نے ذکر کیا، ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہمارا یہ پلان ہے چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے، اور جو ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے اس کا میں لیگل ایڈوائزر بھی ہوں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا.
تو ہم نے یہ ایک پلان بنایا ہے کہ ہم ہر اسکول کے اندر سے 1 یا 2 ٹیچرز کو خصوصی طور پر اس کی ٹریننگ دے دیں گے، سرکاری اسکولز میں بھی، پرائیویٹ اسکولز میں بھی، تاکہ اگر بجائے اس کے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے کہ 8000 اسکول تک ہم پہنچ سکیں، لیکن ہم ان کے اگر ایک ٹیچر کو بھی ٹریننگ دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی لوگوں کو خود ہی ٹرین کر دیں گے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 2 طرح کے آپشن موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہماری ہر منتھ کو، ہر ماہ کو ایک ریگولر ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہم مکمل طور پر ان کو پوری ٹریننگ دیتے ہیں، پریکٹیکل ٹریننگ دیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ پوری آگ لگا کے آگ لگا کے اس کے اندر سے گزرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے۔ یہ آگ اور بجلی ہماری غلام ہے اور ہماری مددگار ہے، جب یہ حد سے نکلے گی تو نقصان دہ ہوگی۔ تو اسی طرح ہم جب اس کو کنٹرول میں رکھیں گے تو یہ اس کو کنٹرول میں رکھنے کا کیا طریقہ، یہ بڑا اچھا پریکٹیکل ہم نے پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ ایون کہ یہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ ایک شاپر ہے، اس کو فوری طور پہ آگ لگ جاتی ہے، کاغذ ہے اس کو فوری طور پہ آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کو آگ لگ جاتی ہے۔ ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ اگر ہم پیٹرول کی آگ لگا کے اس کو شاپر کے ساتھ بجھانا چاہیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ، صرف حوصلہ چاہیے، ہمت چاہیے، اس کے اوپر حملہ کرنا ہے اپنے، آگ کے اوپر اٹیک کریں، تھوڑی سی آگ ہوتی ہے بجھ جاتی ہے۔ ہم دیکھیں نا بچپن میں یاد ہوگا چولہا، اس میں سے ہاتھ ایسے گزار لیتے تھے ہم، وہ کیوں نہیں ہمارے ہاتھ کو آگ لگتی تھی؟ کیونکہ ہمارے ہاتھ کے آگے اور اوپر جو ہوا کا ایک پریشر ہوتا تھا جو ہمیں آگ نہیں لگنے دیتا تھا، اور اسپیڈ اتنی تیز ہوتی تھی کہ وہ گزر جاتا تھا۔ اگر ہم پھونک مار کے چھوٹی سی آگ بجھا سکتے ہیں تو ہم ایک شاپر، ایک کاغذ، کپڑا، کوئی چیز جو ہمارے ہاتھ میں آئے، ایون کسی کے اگر کپڑوں کو آگ لگ گئی اس کو تھپڑ مار کے ہاتھ سے اسے ہم بجھا سکتے ہیں۔ تو یہ آگ کو بڑھنے سے پہلے ہی ہم اس کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے اس کی ٹریننگ، جیسے آپ نے کہا، تو ہم نے اس کے لیے ایک آن لائن ٹریننگ سسٹم بنایا ہے، وہ تو پوری دنیا میں کہیں بھی جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے۔ اس میں ہمارا یہ جو ہمارا ہے www.iossha.com، ayosha.com کے نام سے ہماری ویب سائٹ ہے۔ اس کے اوپر جائیں، رجسٹر کے آپشن پہ جائیں، اور وہاں پہ جسٹ آپ نے اپنا نام دینا، ای میل ایڈریس دینا اور پاسورڈ کریٹ کر لینا ہے۔ پاسورڈ کریشن میں لوگوں کو پرابلم آتی ہے، لیکن اس میں کوئی بڑا لفظ دے دیں، 1 2 3 دے دیں اور اپنا نام بے شک لکھ دیں، پاسورڈ کریٹ کر کے بس اس کے بعد آپ کا ایک لاگ ان آئی ڈی بن گیا۔ اس میں 4 کورسز فی الحال ہم نے رکھے ہیں۔ ایک چلڈرن سیفٹی پہ رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون سی چیزیں آنی چاہیے، انہیں اپنے گھر کا ایڈریس پتا ہونا چاہیے، ان سے اپنے باپ کا نام پتا ہونا چاہیے، اپنے محلے میں اپنے ارد گرد کی کسی مشہور جگہ کا پتا ہونا چاہیے۔ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے سیفٹی کا خیال رکھنا، اپنی بھی اور دوسروں کی سیفٹی کا بھی۔ تو لازمی ان کورسز کو ایکسیس کریں، اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں گھر پر یا اپنے آفس میں کہیں پر بھی کیا اقدامات اور کیا سٹیپس آپ کو اٹھانے چاہیے چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، نہ کہ ٹو میک اٹ ایکچولی ورس۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیزوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سیری 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہے میری فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کا سیگمنٹ کا، آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ اس بات پہ ایمفسس کرتی ہوں کہ آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ آپ کے لیے نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے، اور زندگی میں چاہے جتنے بھی کام ہوں، پیشنز ہو، ایمبیشنز ہو، رسپانسبلٹیز ہو، ان کو کرنے کے لیے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے باقی سب چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں۔ سب سے پہلے تو 5 سے 10 منٹ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر آپ لوگ واک ایڈ کر لیں، یا یوگا یا میڈیٹیشن، جو بھی چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے، 5 سے 10 منٹ نکالنا شروع کریں آن ڈیلی بیسس۔ صرف اور صرف اپنے لیے بیٹھیں، اگر آپ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں، میڈیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اگر آپ 5 سے 10 منٹ باہر واک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، لیکن اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے ٹائم نکالیں، جس سے ایونچولی آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی جڑی ہوتی ہے اور وہ دونوں چیزیں امپروو ہوتی ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ لے کے چلیں گے چیزوں کو تو بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈائٹ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے ہماری اوور آل ہیلتھ کے اندر، چاہے وہ مینٹل ہیلتھ ہو چاہے فزیکل ہیلتھ ہو۔ اینڈ آف کورس بہت سارے لوگ یہ مسکنسیپشن ہے کہ فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، بٹ دیٹس ایکچولی ایبسلیٹلی رانگ۔ آپ کی ڈائٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہو، اگر فزیکل ہیلتھ اچھی ہے تو ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہو سکے گی۔ اپنے میلز کو پلان آؤٹ بیٹر کیا جا سکتا ہے، اچھے انگریڈینٹس کا استعمال کریں، فروٹس کا، ویجیٹیبلس کا، فریش انگریڈینٹس کا استعمال کریں، اور اچھی چیزیں جو ہے اپنے کھانے میں ڈالیں، نہ نمک زیادہ ڈالیں، نہ مرچیں زیادہ ڈالیں، تھوڑا ہاتھ جو ہے نا وہ کنٹرول میں رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوکنگ آئل کی بات کریں، اٹس ایبسلیٹلی آلسو ویری امپورٹنٹ کہ کسی بھی میل کے اندر، ڈش کے اندر آپ کون سا کوکنگ آئل استعمال کر رہے ہیں۔ اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، الٹرا ریفائنڈ ہے، ساتھ ہی ساتھ بہترین ویجیٹیبل آئل کہا جاتا ہے
गोल्डन वेजिटेबल घी को पॉम, कॉटन सीड और सोयाबीन के साथ इसको तैयार किया जाता है। चाहे आपकी कोई ट्रेडिशनल रेसिपी हो, चाहे कोई मॉडर्न रेसिपी हो जो कि आप एयर फ्रायर या बेकिंग के तौर पे तैयार कर रहे हो, बहुत ही इजीली तैयार हो जाएंगे। एंड गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का ये दावा है कि आपके ना तो आपको टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ना तो आपको अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीबडी जो कि फैसलाबाद या पंजाब से बिलोंग करते हैं कि हमारे लिए खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बाकी सारी चीज़ें जो है वो जैसी मर्जी चल रही हो, खाने पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और अगर आप खाने भी इंजॉय कर सकते हैं और अपनी सेहत को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े तो इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यही दावा है, ना तो सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़, ना ही टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी। और 5 से 10 मिनट सिर्फ आप जब डेली रूटीन में अपने टाइम निकालेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ज़्यादा दिल करेगा उस चीज़ को बढ़ाने में। तो 5 से 10 मिनट स्टार्ट ऑफ से आप 15-20 मिनट पे आ जाएंगे। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 दिन से स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप हफ्ते के बाकी दिनों में भी करना पसंद करेंगे। एंड 5 से 10 मिनट कितना टाइम होता है, स्पेशली अगर हमारे अपने दिनों की बात करें तो आई थिंक 12 से 15 घंटे तो हम लोग जागते ही हैं। कुछ लोग इससे भी ज़्यादा जागते हैं और 9 घंटे नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन रूटीन ऐसी होती है कि वक्त नहीं निकलता है। तो इस सारी चीज़ के अंदर 5 से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालना मसरूफ़ से मसरूफ़ लोगों के लिए भी इस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना ज़रूरी है। और आप फ़र्क देखेंगे अपनी हेल्थ के अंदर, अपनी ओवरऑल माइंड सेट के अंदर। एंड ऑफ कोर्स 90% ऑफ लाइफ इज़ द वे यू लुक एट इट। एंड आई थिंक ये बहुत एक बड़ी रियलिटी है ज़िंदगी की कि इट्स नॉट कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बट आपका उसकी तरफ रिएक्शन क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है। इनफैक्ट मैं बिलीव करती हूँ कि कभी भी किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए चीज़ों को। तो हमेशा अपनी मेंटल हेल्थ को और अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें। आई थिंक आई डोंट नो व्हाई हम मेंटल हेल्थ को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते। हमें होता है जितना भी हम कर सकते हैं काम करी जाए और हमें अपना ख्याल ना रखना पड़े। बट याद रखें कि सेहत है तो ही सारा कुछ है। अगर आपके पास सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये आई थिंक ये वो सब लोग मेरे से एग्री करेंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह का फिजिकल इलनेस एक्सपीरियंस किए हैं, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो वो मैटर नहीं करता, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे पर्सनल चीज़ें हो। एट द एंड सेहत सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी नेमत है। इसे शुक्रगुजार भी होना चाहिए और अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज भी करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बात करूँ, हमारी एक और आदत कह लें, ट्रेडिशन कह लें, कि जो हम जहाँ दुनिया में गए हैं उसको अपने साथ हमने कैरी किया। एंड ऑफ कोर्स वो चाय है हमारी, चाहे वो फैमिली की गैदरिंग्स हो, चाहे वो हमारी फ्रेंड्स के साथ बैठने का वक्त हो, चाहे शाम को ठंड हो, थोड़ी सी बारिश हो रही हो और कोई बातें करनी हो, या कोई बड़ी ही इंपॉर्टेंट गॉसिप सेशन के लिए आप तैयार हो रहे हो, चाय हर हमारी गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बनता है। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं DHE के हवाले से बात करूँ तो DHE बनाने वालों का ये दावा है कि आपकी सेहत उनके लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। साथ ही साथ दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसके बाद पत्ती बहुत ही फाइन तैयार की जाती है। DHE बनाने वालों का ये भी दावा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है। इनफैक्ट हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को, हर टी टाइप को वो लोग खुद सैंपल करते हैं टू मेक श्योर उनके एंड कंज्यूमर तक, यानी कि आप तक जो प्रोडक्ट पहुंच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का है और कहीं पर भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज यूजुअली हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स को सैंपल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। एंड कंज्यूमर को कोई सर्टन चीज़ अच्छी नहीं लगती, ब्रांड इमेज जो है थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैंपलिंग खुद की जाए और मेक श्योर किया जाए कि एक कंसिस्टेंट ब्रांड के साथ जो कस्टमर्स रहे हैं उनको अपने साथ आके लेकर जाया जाए और एक ब्रांड की जो वैल्यू है उसको जो है वो ख़त्म ना होने दिया जाए किसी भी वजह से। साथ ही साथ अगर मैं DHE के हवाले से बात करूँ तो 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि ऑफ कोर्स दाने वाली है, जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है, और साथ ही साथ एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग, जो कि अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी तेज़ पत्ती वाली चाय पसंद करते हैं तो रेड पैकिंग को खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि सेम प्राइस में आपको एक्स्ट्रा पत्ती मिल रही है। एंड हु डजंट वांट दैट? आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीबडी कि हम सबको डिस्काउंट्स और सेल्स जो है वो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा करते हैं हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान ज्वाइन करेंगे हमें, जिनके साथ सेहत के हवाले से बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक कोविड-19 की दुनिया में दैट इज़ वन रियलाइजेशन वी हैव कि सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं आप अपने आप को सेफ रखें, अपनी कम्युनिटी में जहाँ पर भी आप रहते हैं अपनी फैमिलीज़ को बचा कर रखें। स्पेशली आई थिंक
ون آف دا بگیسٹ تھریٹس جو کہ ایز اے سوسائٹی ہم نے دیکھا ہے وہ کووڈ-19 ہے. آف کورس اس کے بعد اس کی میوٹیشنز اور ڈفرینٹ ویریئنٹس آتے رہے ہیں. کرنٹلی پاکستان میں پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم آلموسٹ 5th ویو تک پہنچنے والے ہیں. ہو سکتا ہے فیبرری کے اندر اگر ہم نے خیال نہیں کیا, اگر ہم نے خیال نہیں کیا تو ایکچولی میں بہت بہت نقصان ہو سکتا ہے. اور نہ صرف اکنامکلی بٹ آلسو جان کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے بھی. اس سے بہت ضروری ہے کہ ٹائم پر پریکاشنری میئرز لیے جائیں, پالیسیز ایسی بنائی جائیں اداروں کی طرف سے کہ لوگ جو ہیں وقت سے چیزوں کو صحیح طرح سے ڈیل کریں, ایس او پیز کو فالو کریں. اور یہ بات ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایس او پیز کو فالو کریں نو میٹر واٹ. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس چیز کے لیے. ہو سکتا ہے کہ آپ امیون ہوں لیکن کوئی دوسرا شخص یا کسی اور کی فیملی آپ کی وجہ سے خطرے میں پڑ جائے, تو خیال کریں اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. ایس او پیز کو فالو کریں, ماسک پہنیں, سینیٹائز کریں, اور پبلک ایریاز میں جو بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں ان سے اوائڈ کریں. تھوڑے ٹائم کے لیے, تھوڑے عرصے کے لیے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی بچائیں. تو جی ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے کووڈ کے حوالے سے بات کریں گے اور کس طرح سے بہتر طریقے سے ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں, اپنی امیونٹی کو بیٹر کر سکتے ہیں, اور سوسائٹی میں کیا کردار ہونا چاہیے ہمارا اس وقت پر. تو جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر علی چودھری موجود ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آف کورس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اسپیشلی کووڈ-19 کی بات کریں تو اٹس سم تھنگ جو کہ آئی تھنک پوری دنیا پہ اور ہماری جو زندگیوں کی نارملسی ہے وہ بدل گئی ہے پوسٹ کووڈ. آج کی جو سچویشن ہے پاکستان میں کتنی خطرناک ہے اور وقت پر ایکشن لینا کتنا ضروری؟ دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے 4 ویو تو کووڈ کی آ چکی ہیں. اب یہ 5ویں ویو جو ہے یہ نومبر سے شروع ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی جا رہی ہے, اور خدشہ یہ ہے کہ یہ پیک پہ نہ پہنچ جائے. آج کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 7 گنا کیسز میں اضافہ ہو چکا ہے, اور 12% پورے پاکستان کا جو ہے نا اس وقت پازیٹیوٹی ریٹ ہے. پنجاب میں یہ تقریباً 7.6% ہے کہ جو پازیٹیوٹی کووڈ کے حساب سے جا رہی ہے. تو یہ بتدریج اضافہ ہو رہا ہے کووڈ کیسز کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیا جو اسٹرین آیا ہے یا ویریئنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, جو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. جو پہلے کووڈ-19 تھا اور اس میں بہت سے ویریئنٹس آئے, اس میں الفا تھا اور بیٹا تھا, پھر اس کے بعد یہ گاما آیا, پھر ڈیلٹا ویریئنٹ آیا. ڈیلٹا ویریئنٹ کے بعد یہ اومیکرون جو ویریئنٹ ہے, اس میں یہ خاصیت ہے یہ تیزی سے پھیلتا ہے, اس کی ٹرانسمیشن بہت ریپڈ ہے اور یہ ریپلیکیٹ بھی زیادہ کرتا ہے, یعنی اس کی جو بڑھوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پہلی جو ویوز تھیں وہ بڑے سلولی پروگریس کرتی تھیں, یہ ویو تیزی سے پروگریس کر رہی ہے. تو خدشہ ہے کہ یہ اور بڑھ نہ جائے اگلے آنے والے 1-2 مہینے میں, اس لیے احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اور وہ جتنے بھی ایس او پیز آپ کو پتہ ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کے, ماسک پہننا, کراؤڈڈ پلیسز میں نہ جانا, اور اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہنا. اگر تھوڑے بہت سمٹمز ہوں تو اپنے آپ کو الگ کر لینا, آئسولیٹ کر لینا کچھ عرصے کے لیے, اور جیسے ہی طبیعت زیادہ خراب ہو وہ ہاسپٹل میں یا ڈاکٹر سے رجوع کر کے اپنی میڈیسنز لے لینا. اس سے میرے خیال میں یہ کنٹرول آئے گا, اور عوام کو اس بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے. اور اس میں یہ ہے کہ بچوں میں یہ زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے, اس لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ یہ انشور کر رہی ہے کہ اب بچوں کی ویکسینیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ تیزی سے نہ پھیلے. اور جہاں پہ پازیٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ آ رہا ہے وہاں پہ اسکولوں کو بھی انہوں نے کچھ ہفتے میں کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا ہے. اس لیے میرے خیال میں ہمیں خیال کرنا چاہیے اس کے. بالکل. اور اگر سمٹمس کی بات کریں تو کووڈ-19 یا لیٹس ٹاک اباؤٹ اومیکرون بیکاز وہی ویریئنٹ ہے جو کرنٹلی سب سے زیادہ تھریٹ بنا ہوا ہے. اومیکرون اور ایک سمپل فلو لائک سمٹمس میں کیا ڈفرینس ہے؟ دیکھیں, سمپل فلو تو آپ کو بھی ہوا ہوگا بچپن میں بھی, بعد میں بھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ناک گلا جو ہے اس میں سوزش ہو جاتی ہے, ناک میں ہلکا سا بہنا شروع ہو جاتا ہے, چھینکیں آتی ہیں, کبھی بخار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, اور اتنا انسان لیتھارجک اور فٹیگ میں نہیں جاتا. یہ جو اومیکرون ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں یہ علامات زیادہ شدت سے پائی جاتی ہیں. فٹیگیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, بندہ لیتھارجک فیل کرتا ہے, بخار اکثر لوگوں کو اس میں ہوتا ہے, اور
جسم ٹوٹتا بھی ہے. تو یہ ایسی علامات ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو سانس کی جو ہے رفتار بڑھ جائے, سانس لینے میں دشواری بھی ہو جائے. تو یہ علامات جو ہیں اس سے ذرا تھوڑی سی زیادہ شدت انگیز ہیں. تو کیونکہ یہ اس وقت چل رہا ہے ویریئنٹ کووڈ, آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5-2 سال سے اس وقت پھیلا ہوا ہے. تو ہمیں ہر فلو کو اس وقت یہی سمجھنا چاہیے یہ کووڈ نہ ہو. اس لیے میرے خیال میں اب وہ جو فلو ہے جو پہلے ہم کبھی دیکھا کرتے تھے لوگوں کو ہو جاتا تھا, اس فلو کا ایک یہ ذرا تھوڑا سا آگے ایک زیادہ شدید قسم کا اٹیک ہوتا ہے. اور اس میں میرے خیال میں جتنی جلدی ٹیسٹ کروا لینا, اور اگر آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی 3-4 دن میں, تو وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم اوور آل امیونٹی کی بات کریں تو آئی سپوز سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں کمپیریٹیولی, جسٹ بیکاز آئی تھنک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, بہت سارے ڈفرنٹ جرمز جو ہیں وہ ہمیں زیادہ ایکسپیرینس کرنے پڑتے ہیں. کیا اس وجہ سے ہماری امیونٹی اسٹرانگ ہے, اور کیا اسپیشلی آج کے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی امیونٹی کو اور امپروو کرنے کے لیے؟ دیکھیں, امیونٹی کے لیے ایک تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اچھی خوراک لینی ہے, اچھا ریسٹ لینا ہے, اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا ہے. باقی جو چیزیں ہیں جس میں ایکسرسائز بہت ضروری ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے. ڈائٹ اس کے اندر بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. باقی آپ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال کیجئے, جیسے میں نے پہلے کہا اپنی نیند پوری کیجئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں. پھر جو آپ کے پاسٹ انفیکشنز آپ کو جو ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی امیونٹی کو سٹرونگ کرتے ہیں. اب جن لوگوں کو پہلے کووڈ ہو چکا ہے ان کی امیونٹی سٹرونگ ہے, یا جن لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے ان کی امیونٹی سٹرونگ ہے. تو یہ سارے عوامل ہیں جس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے. باقی بیماریاں جس طرح آپ دیکھیں, کچھ لوگ ہیں جن کو ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, یا خدا نہ خواستہ وہ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جس میں امیونٹی ڈپریس ہو جاتی ہے. کچھ مریض ہیں جن کو کینسر ہے, اس کی کینسر کی دوائیاں لے رہے ہیں. یہ وہ مریض ہیں جن کے اندر امیونٹی میں کمی آتی ہے. ود ایج بھی امیونٹی کم ہوتی ہے, اور ایکسٹریمز آف ایجز میں امیونٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے اچھی ڈائٹ لینی چاہیے, اور اگر ان کو کوئی ایسے سمٹمز آئیں تو اس کا علاج جلدی کروانا چاہیے. اگر وہ علاج میں دیر کریں گے تو یہ بیماری جو ہے نا شدت اختیار کر جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ جو ہے یہ آپ کے نظام تنفس کو, جس کو ہم ریسپیریٹری سسٹم کہتے ہیں, اس کو ایفیکٹ کرتا ہے. اومیکرون کے اندر یہ تھوڑی سی جو بہتر بات ہے, جو پہلے ڈیلٹا ویریئنٹ یا انیشل ویریئنٹس آئے تھے کووڈ کے, اس میں یہ تھا کہ یہ لنگز میں تیزی سے پھیلتا تھا. یہ جو اومیکرون ہے یہ لنگز کی ڈیپتھ میں کم جاتا ہے, یہ اوپر اوپر ہی رہتا ہے. تو یہ اس میں ایک طرح کی بہتری ہے. پہلے جو وائرسز کے جو سٹرینز آئے ہیں یا ویریئنٹس آئے ہیں ان میں یہ تھا کہ بیماری شدت جلدی اختیار کر لیتی تھی اور سیریس ہو جاتی تھی. اس میں بیماری اتنی جلدی شدت اختیار نہیں کرتی, اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے, اس کی ویرولنس جو ہے نا, جو بیماری پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت یا تیزی ہے وہ پہلے ویریئنٹ سے کم ہے. یہ اس کے اندر ایک خوشایند چیز ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لاپرواہ ہو جائیں اور ہم کہیں گے بھئی ٹھیک ہے پہلی جو ویوز آئی ہیں ان کے اندر جو ویریئنٹس تھے وہ تو بہت خطرناک تھے, یہ کم خطرناک ہے. کچھ لوگوں کے اندر نا یہ ایک مسکنسیپشن سا ہو گیا کہ یہ کم خطرناک ہے, اور بھئی وہ جو احتیاطیں ہم کر رہے تھے, حفاظتی تدابیر کر رہے تھے, جتنے ایس او پیز تھے ان کو چھوڑ دو بھئی کہ یہ تو عام فلو ہے, ہو جائے گا. میرے خیال میں یہ بات بھی غلط ہے. احتیاطیں ویسے ہی کرنی چاہیے کیونکہ یہ بیماری بھی شدت اختیار کر سکتی ہے. کوئی پتہ نہیں آپ کی اس ٹائم کے اندر امیونٹی کم اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ویکسینیشن میں بہت دیر ہو گئی ہو سکتا ہے آپ نے بوسٹر نہ لگوایا ہو سکتا ہے جو آپ کو مل رہا ہے بندہ اس نے شاید ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی, آپ اس کو انفیکٹ کر دیں. تو میرے خیال میں اب یہ جو ہے نا یہ ایک نارم بن گیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اور جیسے آپ جانتی ہیں کہ کہتے ہیں پرہیز جو ہے نا علاج سے بہتر ہے. یہ ایک پرانا نسخہ ہے
اور اس کو آپ کسی چیز پہ بھی بلائی کر سکتے ہیں, ناٹ اونلی کووڈ, کوئی بھی بیماری آپ دیکھ لیں, اس کے جو چیزیں, جو عوامل بیماری کو پیدا کرتے ہیں, اگر آپ ان عوامل کو ختم کر دیں یا ان سے پرہیز کریں جن چیزوں سے بیماری ہوتی ہے, تو آپ کو بیماری نہیں ہوگی. ہم تو بیماری ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جب بیماری ہو جاتی ہے پھر پریشانی آ جاتی ہے. تو کیوں نہ وہ تدابیر اختیار کی جائیں جس سے بیماری نہیں ہوتی. تو یہ ایک جو ہے نا, جو سیلف ڈسپلن ہے, میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کووڈ نے ہمیں ایک سیلف ڈسپلن سکھایا ہے. لوگوں نے جتنی احتیاطی تدابیر کی ہیں, ماسک پہنتے ہیں لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 1 سال کے اندر یہ جو سانس کی بیماریاں کم ہو گئیں. کیوں کم ہو گئی؟ کہ لوگوں نے ماسک پہننا شروع کر دیا, لوگوں نے ہاتھ دھونے شروع کر دیے. ہمارے پاس پیشنٹس کم آتے ہیں اس کے. اب جتنی اس وقت پولوشن ہے پورے اس میں ہمارے ماحول کے اندر, وہ اتنی ڈسٹ جاتی ہے. اگر آپ ماسک پہنیں اور ماسک پہنتے رہیں, جس طرح اب یہ ماسک پہننا تو ایک رواج بن گیا نا, ایک نارم بن گیا. پہلے کوئی شخص ماسک پہنتا تھا کتنا عجیب لگتا تھا کہ یہ نقاب پوش ہے, یا ہم سرجن جو ہیں وہ ماسک پہن کے آپریٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی ماسک پہنتا تھا تو کہتے یہ نقاب پوش ہے, ذرا تھوڑا سا مشکوک آدمی. اب یہ نارم بن گیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ماسک پہنا ہوا ہے. تو اس کو میرے خیال کنٹینیو کرنا چاہیے کہ جتنی ڈسٹ ہے ہمارے ماحول کے اندر, وہ بھی تو ہمارے اس میں پھیپھڑوں میں جاتی ہے نا, اور وہ ہماری امیونٹی کو لو کرتی ہے. تو اپنی امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں, اپنے آپ کو سٹرونگ کریں, ذہنی طور پہ سٹرونگ کریں, جسمانی طور پہ سٹرونگ کریں, ورزش کریں, اچھی خوراک کھائیں, اچھا سوچیں. یہ سب چیزیں آپ کی امیونٹی کو سٹرونگ کرتی ہیں. جو ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی امیونٹی لو ہوتی ہے. اچھا جی بالکل, اٹ از پروون تھنگ. ان کو بیماری جلدی اٹیک کرتی ہے. جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں, جو لوگ ہوشیار رہتے ہیں, جو اپنے کام پہ جٹے رہتے ہیں, ان کی امیونٹی سٹرونگ رہتی ہے. تو یہ صحیح چیزیں ہیں جس سے آپ اپنی امیونٹی کو سٹرونگ کر سکتے ہیں. کووڈ ریلیٹڈ انگزائٹی ایک بہت بڑا ایشو, ایون پیپل جن کو اس سے پہلے کبھی انگزائٹی نہیں ہوئی تھی, اینڈ آئی ایم شیور اٹس ویری ویری ٹرو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بڑے پریویلنٹ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ کچھ لوگوں کو کووڈ سے ریلیٹڈ لاک ڈاؤن صحیح ہو گیا, پھر ہو گیا 5th ویو, 2nd ویو ایکسیٹرا. کووڈ ریلیٹڈ انگزائٹی کو ٹریٹ کرنے کے لیے کوئی ہوم ریمیڈیز یا کوئی ٹیکنیکس ہیں جسے ہم خود اپنے آپ کے لیے کام ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں, انگزائٹی کے لیے سب سے پہلے ہے کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے. ان کو بتایا جائے کہ آپ نے کوئی بھی حالات جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائیں یا حالات نامساعد حالات ہوں, تو ان میں آپ نے کیسے کوپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کی جو پچھلے 1.5-2 سال سے یہ جو کیفیت چل رہی ہے, یہ نئی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. پہلے تو ہمیں کاؤنسل کرنا چاہیے, اور یہ کاؤنسلنگ گھر سے شروع ہونی چاہیے. گھر میں آپ اپنے جو جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ نے یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو آپ بچے رہیں گے. ٹھیک ہے, اور اسے پریشان نہیں ہونا, اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. جیسے یہ دیکھیں, اب یہ جو کووڈ ہے, کووڈ کیا کر رہا ہے, یہ وائرس کیا کر رہا ہے, یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ یہ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے, میوٹیٹ کرتا رہتا ہے. ہم بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ میوٹیٹ کریں. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیلنج ہوتا ہے, دس از چیلنج, ہیلتھ چیلنج ہے نا. ادروائز آپ کو سوشل چیلنجز بھی ہوتے ہیں. دن رات ہم چیلنجز فیس کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں اور سوتے وقت کتنے چیلنجز آتے ہیں. تو ان چیلنجز کو کس طرح فیس کرنا ہوتا ہے, یا تو اس سے آپ ایک دم جب چیلنج آتا ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح ہمیں اب یہ تو چیلنج ایسا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے. ہمیں اب اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیے, پھر آپ کے جو اسکولوں میں ٹیچرز کو بچوں کو بتانا چاہیے. کاؤنسلنگ سب سے پہلے. اس کے بعد اگر انگزائٹی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں وہ کرنی چاہیے. ایکسرسائز
سب سے زیادہ بہتر چیز ہے. واک کریں, ماسک پہنیں. آج کل ظاہر ہے دھند ہے اور بارش کا موسم بھی ہے, اس پہ شاید لوگ اوائڈ کرتے ہوں باہر جانے کے لیے. گھر میں ہیں تو گھر میں ڈیپ ایکسرسائزز کریں. ابھی آپ میڈیٹیشن کی بات کر رہی تھی, میڈیٹیٹ کریں. نماز, اللہ سے لو لگائیں. یہ سب وہ چیزیں جو آپ کی انگزائٹی کو ایلے کریں گی, کم کریں گی. پانی کا استعمال زیادہ کریں, جی ہائیڈریٹ کریں اپنے آپ کو. اچھی سلیپ لیں. پھر دوسری بات ہے, سب سے بڑی اچھی بات ہے جو ہم لوگ جس سے ہم دور ہو گئے, بجائے آپ واٹس ایپ کے اوپر میسیجنگ کریں اور فیس بک کے چیزیں دیکھ کے پینک کریٹ کریں اور وہ جناب گراف دیکھیں کہیں اوپر چلا گیا. دیکھیں آپ اپنے موبائل کے اوپر کوئی بک پڑھیں, کوئی ناول پڑھیں, شاعری کی کتاب پڑھیں, کوئی دینی جو ہے وہ لٹریچر پڑھیں. تو اتنی چیزیں, پھر آپ کا پروگرام ہے اتنا اچھا ہے, اس کو دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی انگزائٹی کو کم کریں گی اور آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کریں گی. سب سے اچھا طریقہ انگزائٹی کم کرنے کا ہمارا شو ہے ویسے. ٹھیک, آپ دیکھیں, ریلیکس کریں, ٹینشن کم کریں اپنی, یہ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں جو کی جا سکتی ہیں اپنی انگزائٹی کم کرنے کے لیے. بالکل, آف کورس آپ نے بہت اچھی ایڈوائس دی. آئی تھنک اسپیشلی بیکاز انگزائٹی از سم تھنگ جو کہ بہت پریویلنٹ ہو گئی ہے, اور کووڈ ریلیٹڈ ہو, ادر وائز اسٹریس ریلیٹڈ ہو, آئی تھنک سم تھنگ وی آل ایکسپیرینس ایٹ ون پوائنٹ اور اندر. اور جتنا جلدی اس کو کاؤنٹر کریں اتنا بہتر رہتا ہے. اسپیشلی اگر ہم ویکسین کے حوالے سے بات کریں تو ویکسینیشن ڈرائیوز کافی سکسیزفل رہی ہیں. فیصل آباد شہر کے اندر بھی اگر بات کریں, ایون دو ابھی بھی کافی پاپولیشن, آئی تھنک اٹس 70% جو کہ ہو چکی ہے, اینڈ وی اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو ان ٹرمز آف کہ پوری جو پاپولیشن ہے اس کو کیا جائے. اگر ہم بوسٹر شاٹس کی بات کریں, کتنے عرصے بعد لگوائے جا سکتے ہیں, اور کیا آپ کو اگر انیشلی کوئی ایک سرٹن ویکسین لگی ہے تو بوسٹر شاٹ کسی بھی ویکسین کا لگ سکتا ہے؟ جی بالکل, کسی کا بھی لگ سکتا ہے, اور 6 منتھ کے بعد آپ کو بوسٹر شاٹ لگوانا چاہیے. دیکھیں, یہ جو ویکسینیشن ہے نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی وائرس ہے اس کی اینٹیجن انٹروڈیوس کی جائے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, اور وہ جو کم مقدار ہاں جی کم مقدار میں, اور اس کو انہوں نے اٹینیویٹ کیا ہوتا ہے, اس کو چینج کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں امیونٹی بڑھائے گی لیکن بیماری کاز نہیں کرے گی. اور یہ بڑی ریسرچ کے بعد کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کروا لیتے ہیں اپنی ویکسینیشن تو اس کے بعد آپ کی جسم کے اندر اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. جیسے ہی وائرس آتا ہے وہ اینٹی باڈیز اس کو کور کر لیتی ہیں اور بیماری ہونے نہیں دیتی, یا اگر ہوتی ہے تو بیماری بڑی ہی مائلڈ ہوتی ہے اور آدمی اس کو اوور کم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا تو اینٹی باڈیز کا لیول کم ہو جاتا ہے. پھر ہم جب بوسٹر لگاتے ہیں نا, پھر ہم اس کو ایک اور چیلنج دیتے ہیں باڈی کو, اور اس کے اندر میموری ہوتی ہے باڈی کے اندر. وہ میموری جو ہے وہ اس کو جب دوبارہ بوسٹر لگتا ہے پھر وہ اینٹی باڈیز کا لیول بڑھا دیتی ہے, اور وہ میموری سیلز جو ہے نا اپنے اندر ریٹین کر لیتے ہیں, وہ سارا وہ سگنلز ریٹین کر لیتے ہیں, اور وہ کیپیسٹی ان کے اندر بلڈ ہو جاتی ہے کہ پھر دوبارہ اگر وائرس آئے گا تو اس کو کیسے اٹیک کیا جائے گا. یہ ہر بیماری جو ہے جس کے لیے ویکسین بنی ہے اس کے بوسٹرز بنے ہوتے ہیں. جس طرح ٹیٹنس ہے یا فلو ہے, بچپن میں ٹیٹنس ٹاکسائڈ لگتا ہے, اس کے بعد جب بھی آپ کو فرض کریں چوٹ لگ گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے ٹیٹنس ٹاکسائڈ کا انجیکشن لگوانا ہے اسی وقت, تاکہ وہ جو آپ کی پہلے امیونٹی ہے وہ انہانس ہو جائے اور وہ ٹیٹنس کے خلاف اینٹی باڈیز پھر اس کے اندر آپ کے سرکولیشن میں آ جائیں, اور خدا نہ خواستہ اس انجری میں ٹیٹنس کا کوئی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل ہوا ہے تو اس کو مار دیں. تو یہ بوسٹر لگوانا پڑے گا ہمیں, اور ہو سکتا ہے اگلے 2-3 سال یا جب تک یہ وبا چل رہی ہے وہ ہمیں لگوانا پڑے. تو دیکھیں, یہ تو اب ہمیں اس سے ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, ہمیں اس کے ساتھ نا ایک اس کے اندر بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. ویل ہیو ٹو لیو ود اٹ اینڈ فرگیٹ اباؤٹ اٹ اینڈ کیپ ورکنگ. اپنا کام کریں اور اپنے ذہن سے اس کو نکال دیں اور اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کریں. اور آئی تھنک کووڈ نے جتنا ہمیں سیلف ڈسپلن سکھایا ہے اور کسی بیماری نے نہیں سکھایا.
ऑफ कोर्स हम बूस्टर शॉट्स की बात कर रहे हैं, बट देयर स्टिल पीपल आउट देयर जो कि वैक्सीन लगवाने से रिफ्यूज़ करते हैं, उनको क्या कहेंगे? काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, फेक न्यूज़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या कहेंगे उनको? देखिए, बहुत कम लोग हैं, पढ़े लिखे तबके में तो बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोचते हैं। उन्होंने बहुत कोई रिसर्चेस की होती हैं, वो समझते हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो बॉडी के किसी और पार्ट को भी इफ़ेक्ट करेगी, आपकी बॉडी में ऐसी चेंजेस ले आएगी जो आपके लिए सूदमंद नहीं है, तो वो नहीं लगवाते। आई थिंक 99% पढ़े लिखे लोग जो है ना वैक्सीनेशन करवाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे उस तबके का जो उनको अवेयरनेस कम है, उनको अवेयरनेस देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में जो हमारा अर्बन एरिया है, इसके अंदर वैक्सीनेशन करवाने का रुझान बहुत ज़्यादा है। जो हमारा रूरल एरिया है, वहाँ पे वैक्सीनेशन लोग अब कम करवा रहे हैं। और वैसे ये मुशाहिदे में बात भी आई है कि हमारे रूरल एरिया में ये बीमारी जो है इतनी ज़्यादा फैली नहीं है। उसकी वजह क्या है, आप देख लीजिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो ओपन स्पेसेस हैं, लोग बाहर फिरते हैं। हमारे यहाँ क्राउडेड स्पेसेस हैं, हमारे यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ लोगों की इम्यूनिटी अर्बन एरियाज में जो है वो कम है, रूरल एरिया में इम्यूनिटी ज़्यादा है। ओपन स्पेसेस में लोग बाहर अपने घरों में कमरों के अंदर घुस के नहीं सोते, बाहर रहते हैं। हाँ जी, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले कोविड के हवाले से बात कर रहे थे। कोविड ने सच में हमारी ज़िंदगियों की नॉर्मल सी बदल दी है और शायद अब वक्त आ गया है कि हम लोग अपने आप को आदत डालें, एडजस्ट हो जाएं, अडाप्ट कर लें अपनी नई नॉर्मल सी के साथ और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, चाहे वो एंग्जाइटी लेवल्स के हवाले से हो, चाहे ओवरऑल हेल्थ के जितने हम ख्याल रखते हैं उस हवाले से हो, फिजिकल एक्सरसाइज हो, मेंटल हेल्थ के हवाले से हो, अपनी डाइट हो, इम्यूनिटी हो। बेहतर तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे तो ही हम बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। एंड ऑफ कोर्स हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर होता है। तो इससे पहले कि इलाज करवाने की नौबत आ जाए, एहतियात करना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन लगवाएं, SOPs को फॉलो करें, क्राउडेड प्लेसेस में जाने से एहतियात करें, नहीं तो कोशिश करें अगर ज़रूरी भी है कहीं पर जाना तो प्रॉपर्ली अपने आप को कवर कर और साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। बहुत सारे लोग सैनिटाइज जो है वो नहीं करते हैं, स्पेशली स्प्रेज मौजूद है मार्केट के अंदर, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर कि क्या आप जो स्प्रेज हैं, क्या आप अगर कपड़ों पे उनको करते हैं तो क्या आपके कपड़े भी सैनिटाइज हो जाते हैं, स्पेशली अगर सर्फेस के ऊपर किया जाए, उससे भी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है? देखिए, सैनिटाइज का मतलब करने का ये है कि अगर आपने अपने हाथों को किसी सरफेस पे लगाया है या हाथ किसी से मिलाया है तो वो जर्म्स आपके हाथों को लग गए। अब आपने उन जर्म्स को मारना है, तो आपने सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और उनको जर्म्स को मार दिया। और उसके बाद फिर अपना हाथ जो है ना अपने नाक को और मुंह को और आंखों को लगाया। पहली बात तो ये है कि अपने मुंह को, नाक को और आंखों को हाथ ना लगाएं। ये कसम डाल लें कि जब तक हम अपने हाथ जो है ना साबुन के साथ साफ नहीं करने या सैनिटाइजर के साथ हाथ साफ नहीं करने, तब तक मैंने अपनी आंखों को, नाक को, मुंह को हाथ नहीं लगाते। हमारे अक्सर लोगों की आदत होती है कि थोड़ी देर बाद आंखों में खुजली करेंगे, ऐसे आंखें जो है ना मसलेंगे हाथों के साथ, नाक में उंगली डाल लेंगे, दांत में या साफ करेंगे उंगली के साथ, मुंह में डाल लेंगे ऐसे, या पेंसिल पड़ी हुई है मुंह में डाल लेंगे। ये सब चीजें जो है ना आम हालात में भी अवॉइड करनी चाहिए, कोविड के बगैर भी। देखिए, आज तो हम कोविड की बात कर रहे हैं ना, जरासीम और भी है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस है, ठीक है, अमीबा है जो जिसको डाइसेंट्री कर देता है। ये भी तो जरासीम थे ना पहले हमारे, वो भी इसी तरह फैलते थे। किस तरह लोगों को ये हो जाती थी, ये टाइफॉइड कैसे हो जाता था? हाथ मिलाया, उसने वो वॉशरूम से आया, उसने हाथ अच्छी तरह धोया, आपने हाथ मिला लिया, अब वही हाथ अपने मुंह को लगा दिया, उसने बीमारी कर दी। तो ये डिसिप्लिन है। और कोविड खत्म भी हो गया ना तो सारी उम्र आखिरी दम तक आप ये कसम डाल लें कि मैंने अपने हाथ जो है ना मुंह, नाक और आंख को नहीं लगाने जब तक धोए ना हो। और स्पेशली कॉन्सेप्ट ये है,
اور کپڑوں کی بھی اگر بات کریں، اسپیشلی ہم آؤٹ ڈورز پہن کر جاتے ہیں، کئی لوگ ہیں وہ آ کر ہی ان کو جو ہے دھونے ڈال دیتے ہیں یا کچھ اس طرح سے، لیکن اگر سینیٹائزر اسپریز جو کہ اویلیبل ہے یہ کپڑوں سے اڑ کے تو کرونا نہیں لگے گا نا آپ کو، کرونا تو آپ کو لیکن لگے گا، ایونچولی اگر آپ کا کپڑوں کو ہاتھ لگتا ہے اور پھر آپ اپنے فیس کو، ہاں وہ میں نے پھر وہی بات کی ہے کہ الٹیمیٹلی تو اس نے اندر جانا ہے نا، آپ کی باڈی کے اندر جانا ہے، 3 راستے ہیں اس کے جانے کے، یا منہ ہے یا ناک ہے یا آنکھ ہے، یہ اسکن سے جانا نہیں ہے اس نے. صحیح. تو اگر آپ یہ کر لیں تو یہ کووڈ نہیں جائے گا. تو سینیٹائزر کا اتنا ہی تعلق ہے کہ آپ اپنے ہاں اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگانا اپنے منہ ناک کو تو آپ بے شک جہاں مرضی ہاتھ لگائیں، بس لگاتے رہیں. اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. دیکھیں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ آپ جو ہے نا دھوئیں، اور دھونے کے بعد ان کو ہوا میں خشک کریں، کپڑے کے ساتھ بھی صاف نہ کریں. اچھا کیوں؟ ہو سکتا ہے اس کپڑے سے کسی اور شخص نے یا اس تولیے سے کسی اور شخص نے ہاتھ صاف کیے ہوئے اور اس کی بیماری تولیوں کو لگ گئی ہو، آپ نے اس سے صاف کیا، آپ کو لگ گئی. یا آپ ٹیشو پیپر لیں، فریش ٹیشو پیپر یوز کر کے پھینک دیں، دیٹس اوکے، لیکن تولیے سے نہ کریں. یا آپ کا پرسنل تولیہ ہو، کوئی اور استعمال نہ کرتا ہو. دس از دا کانسیپٹ. سینیٹائزنگ کا بھی یہ کانسیپٹ ہے. بگ کوسچن جو کہ آئی تھنک شاید پتہ نہیں دوسرے لوگوں کا بھی ہوگا، کیا جو ہم بازار سے کھانا کھاتے ہیں کیا اس سے بھی کووڈ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ اگر وہ کوکڈ فوڈ ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور وہ جو پلیٹ ہے اس پہ کوئی اس کو کسی نے پہلے ہاتھ نہیں لگایا تھا تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں. اب وہی بات ہے نا، آپ ڈسپوزیبل پلیٹ لیجئے یا پلیٹ جو ہے وہ گرم گرم آئے. اگر آپ جا کے کسی ڈھابے پہ کھا رہے ہیں اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ صفائی کا، ہائیجین کا خیال نہیں کیا تو بالکل ہو سکتا ہے. تو جی جو ہائیجین ہے نا، پرسنل ہائیجین، جو لوگ اس کا خیال کریں گے ان کو کووڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. تو جب آپ نے بات کی تھی سینیٹائزنگ کی، تو سینیٹائزنگ کا جو ہے نا کانسیپٹ ایکچوئل یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بالکل جراثیم سے صاف ہو. ان 3 جگہوں پہ یا حصوں کو جسم کے ہاتھ لگانے سے پہلے، صرف یہ ہے سینیٹائزر. ادروائز کوئی نہیں، یہاں پار لگائیں، جہاں مرضی ہاتھ لگائیے، لیکن اپنے منہ، ناک اور آنکھوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی صابن سے، ضروری نہیں آپ کی مہنگے مہنگے سینیٹائزر استعمال کریں، صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے اور یا آنکھوں میں کھجلی کرنے سے پہلے. یہ ہے سینیٹائزنگ. اوور آل کیا کوئی اس طرح کی جیسے دودھ کی اگر ہم بات کریں اسپیسیفک اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ کھانے سے ہم اپنی امیونٹی کو امپروو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں نا، وہ انٹرنیٹ پہ آپ کو روز ایک نئی چیز نظر آتی ہے. ہیں، وائٹامنز ہیں، فریش ملک آپ لیجئے اور ملک کو اچھی طرح ابال کے پیجئے، یا پیکج دودھ لیجئے، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی دودھ، انڈا، مکھن، چکن، فش، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہیں اور آپ کی نیوٹریشن بہتر کرتی ہیں، آپ کی ہیلتھ بہتر کرتی ہیں. دے میک یو اسٹرانگ. تو یہ ضرور لینی چاہیے. اور یہ جتنی چیزیں باقی ہیں نا جو میں کہوں گا بازاری کھانے ہیں، اب میں نے بازاری کھانے اس طرح کہ تاکہ میں کسی کو اسپیسیفائی نہ کروں، جو آج جنک فوڈ جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، جنک فوڈ اوائڈ کرنا چاہیے. بچوں کو بھی بتائیں، خود بھی نہ لیجئے، اور اپنی غذا کو متوازن کیجئے. اور نیچرل ڈائٹ جو ہے نا، دیٹ از دا بیسٹ. پھر وہی بات کہ کیوں نہیں ہمارے زیادہ لوگ بیمار ہوتے، گاؤں کے صحت مند رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیچرل ڈائٹ استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو سفسٹیکیٹڈ سے کھانے، مرچوں مسالوں کے کھانے ہیں جس میں نمک بھی زیادہ ہے، مرچیں بھی زیادہ ہیں، شوگر بھی زیادہ ہے، ہر اس چیز کی زیادتی جو ہے نا آپ کی صحت کو خراب کر رہی ہے. اور جو چیزیں ہماری صحت کو خراب کرتی ہیں ہم وہ زیادہ کھاتے ہیں. وہ زیادہ آئلی چیزیں لیں گے، زیادہ میٹھا کھائیں گے، زیادہ نمکین، نمک اور مرچوں والی چیزیں کھائیں گے. آپ کو پتہ ہے جو ہم نمک آج کل اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، یہ 100 ٹائمز زیادہ ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اور اس سے بلڈ پریشر ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے نمک
डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली एक जगह पे कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही थी कि 5 दिन के आइसोलेशन कोविड के लिए काफ़ी होती है। अगेन ये कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन लाजमी तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये कहा जा रहा है 5 दिन की आइसोलेशन। जी, आपको शायद याद होगा जब कोविड नया आया था तो 14 डेज की थी आइसोलेशन क्वारंटाइन, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। अब इसकी जो है ना ये ओमिक्रॉन के लिए अब 5 डेज भी काफ़ी है आइसोलेशन। अगर आपका प्रूव हो जाए कि इसको आपको कोविड हो गया, और वो प्रूव तभी होगा जब आप टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद आप 5 डेज कर लें क्वारंटाइन। लेकिन और अगर आप टेस्ट नहीं करवाते, आपको सिम्टम्स आए हैं, आप 5 डेज कर लें। और यूजुअली 95% पेशेंट्स जो हैं हेल्दी भी, मैं फिर बात करूंगा हेल्दी लोग, 95 मोर देन 95% लोग जो हैं ओमिक्रॉन से वो 5 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाते हैं और उनकी इन्फेक्टिविटी भी जो है कम हो जाती है। हमने ये देखा है कि 1 हफ्ते के बाद जितने मरीज हमारे पास आ रहे हैं, अगर हम उनका टेस्ट करते हैं और उनको सिम्टम्स हैं भी, तो वो कोविड नेगेटिव होते हैं। तो वो नेगेटिव हो चुके हैं। अगर वो फर्स्ट 5 डेज के अंदर आ जाए तो उनकी पॉजिटिविटी। तो टू से इट, पुट इट इनटू वर्ड्स, ओमिक्रॉन का इंक्यूबेशन पीरियड कम है कंपैरेटिव। इंक्यूबेशन पीरियड से कम है और उनकी लेंथ ऑफ जो है वो क्या इलनेस जो है वो भी कम है। जी, तो हाँ जी, तो इसमें ये है कि 5 डेज सिम्टम के ऑनसेट से लेके अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, दैट इज इनफ। अगर आपको मतलब सिर्फ आपको लग रहा है कि आपको हो सकता है कोविड हो, तो कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं? कितना वेट करना चाहिए? सो फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट डे है सिम्टम्स का, तो आप क्या उसी दिन टेस्ट करेंगे? तो जरूरी नहीं, आप 3 to 4 डेज देखें। अगर सिम्टम्स आपके जो हैं वो ठीक हो रहे हैं, यू डोंट नीड टू हैव इट। अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, आप तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, नो यू नीड टू हैव अ कंफर्मेशन वेदर इट इज कोविड और समथिंग एल्स। और अगर वो आपका पॉजिटिव आ जाता है, देन आपकी आइसोलेशन भी प्रोलॉन्ग होगी और उसके अलावा हो सकता है आपको मेडिसिन भी लेनी पड़े और फिर आपको असेस किया जाए कि आपकी जो बीमारी है वो किस स्टेज के ऊपर है। उसके कुछ टेस्ट हैं, फिर एक प्रोटोकॉल आ जाती है ना। देखें, जब टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फिर एक प्रोटोकॉल है कि ये टेस्ट हम करवाएं टू असेस कि आपकी बीमारी किस स्टेज के ऊपर है और उस स्टेज का फिर उसी के मुताबिक इलाज करें। ठीक है, माइल्ड डिजीज है तो कोई जरूरत नहीं है, सिंपल पैराडोल, पैरासिटामोल और फ्लूइड्स, गुड डाइट, रेस्ट एट होम। अगर उससे मॉडरेट डिजीज है फिर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स और बाकी चीजें हम ऐड करेंगे। और अगर खुदा न खासा सीवियर डिजीज है, यू माइट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन एंड फ्यू एडिशनल medicines, oxygen therapy. So we stage the disease after it is confirmed by COVID testing. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड आई रियली होप हमारी जो ऑडियंस है वो SOPs को फॉलो करेंगे, बेहतर तरीके से अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, अपना भी ख्याल करेंगे और दूसरों का भी ख्याल करेंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का जो है वो आप रिप्रेजेंट करें अपने आप को कि आप अच्छे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।